अगर मुस्लिम था तो जो मुस्लिम हुआ वो करीब हुआ ना। नबियों की वरासत मालो दौलत नहीं होता, नबियों की वरासत इल्म नबूवत होता है, नबियों की वरासत मिशन नबूवत होता है। जहाँ ये दुआ मांगी थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कि एक नबी इनमें मबूस फरमा, वहाँ ये भी मांगा था कि उम्मत मुस्लिमा भी मबूस फरमा। वो जो नबूवत चल रही थी यहाँ के ख़त्म हो गई, तो एक इशारा इसमें ये हो गया कि अब लोग उस तरह गुमराह नहीं होंगे जैसे पहले गुमराह हुआ करते थे। अब कोई मामून मिन अल्लाह नहीं होगा, अब कोई मासूम अनिल खता नहीं होगा, अब कोई मुताय मुतलक नहीं होगा। ये भी ख़त्म नबूवत का तकाज़ा है। ये तकाज़े अगर आपने नहीं समझे तो आपने ख़त्म नबूवत की सिर्फ कवाली गाई है। जिन लोगों ने इस तरह की बातें घड़ी हैं वो ना कुरान से वाकिफ़ हैं, ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मकाम से वाकिफ़ हैं, और ना ही ये कि उन्हें ये पता है कि ख़त्म नबूवत के तकाज़े क्या हैं। लेकिन इस वजह से हम उसे क्लेम नहीं करते कि ये हमारा है, कि हमारा किबला अव्वल था। तो खा बैतुल्लाह हो खा बैतुल मुक़द्दस हो, इसकी निस्बत किसके साथ है? अल्लाह की तरफ है। तो अल्लाह की तरफ से जो अपॉइंटेड होगा ना, जिम्मेदार उसका वो होगा। अब ना मूसा का उम्मती कह सकता है हमारा है, ना ईसा का उम्मती कह सकता है हमारा है। अब अगर कोई दावेदार उसका हो सकता है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती हो सकता है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आज फिर जो हमारा सिलसिलावार दर्स कुरान है उसका सिलसिला मौक़ूफ़ करके जो एक मसला बना हुआ है फ़लस्तीन का, और उसके तनाज़ुर में कुछ गुफ्तगू करनी पड़ रही है। और ये जो गुफ्तगू मुझे करनी पड़ रही है ये इस वक्त फ़लस्तीन की सूरत हाल क्या है ये नहीं है, ये मौजू नहीं है, बल्कि मौजू ये है कि कुछ सवालात उठे और वो बड़े मुग़ालता आमेज़ सवालात हैं। सवालात उठाने वाले जो भी हैं, मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम हैं या दानिशवर हैं या रासिखुल अक़ीदा उलमा हैं, जो भी हैं, लेकिन चूँकि लोगों के पास मालूमात नहीं हैं, इस वजह से अक्सर व बेशतर लोग उन सवालात की वजह से मुग़ालतों का शिकार हो जाते हैं। मसलन एक सवाल ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा ले जाया गया, तो मस्जिद अक़सा कहाँ पे है? उसका जवाब ये दिया गया कि मस्जिद अक़सा आसमान पर है, और जिसे कुरान मजीद ने बैतुल मामूर कहा है वो मस्जिद अक़सा है। आज तक अक्सर व बेशतर लोग मस्जिद अक़सा उसे समझते रहे जो शाम में है, जो आज इसराइल के कब्ज़े में इलाका है। शाम का लफ्ज़ जब मैं बोलता हूँ तो ये ज़हन में रखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का जो शाम है आज 5 ममालिक में तकसीम है। एक शामी के नाम से है, एक उर्दून है, एक लबनान है, एक फ़लस्तीन है और एक इसराइल है। ये 5 ममालिक मिल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का शाम बनता है। लिहाजा यरूशलेम भी उस ज़माने के शाम में है। तो यही समझते रहे कि यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस, तो वहाँ पे मस्जिद अक़सा है। तो अब जब किसी ने, और अगर फ़र्ज़ करें कोई ईसाई ये बात कहे, कोई यहूदी ये बात कहे, कोई मुस्तशरिक ये बात कहे, कोई गुमराह किस्म का दानिश्वर ये बात कहे, तो उसका हमें कोई इतनी फ़िक्र नहीं होती कि अवामुन्नास उसका तासुर ही नहीं लेते। लेकिन ये कि कोई ऐसा शख्स के जिसके बारे में ये तासुर हो कि ये रासिखुल अक़ीदा सुन्नी मुसलमान है, जब वो ये बात करे तो फिर लोग उसके ज़ेरे असर आते हैं, फिर उसका जवाब देना पड़ता है। तो एक ये बहुत बड़ा मुग़ालता ये है कि मस्जिद अक़सा कहाँ है, ज़मीन पर है या आसमान पर है। दूसरा एक मुग़ालता ये है कि जी किबला अव्वल कौन सा है? कुरान मजीद ने कहा जी पहला घर जो बनाया गया इंसानों के लिए इबादत के लिए वो बैतुल्लाह है। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन हुदल लिल आलमीन, वो तो मक्का में है पहला घर जो बना। तो किबला अव्वल तो मक्का है, खाना काबा है। तो ये आप बैतुल मुक़द्दस को क्यों किबला अव्वल कहते हैं? ये तो आपका दावा ही गलत हो गया। दूसरी बात ये कही गई। तीसरी बात इस ज़मन में ये कही जाती है कि चलें, यानी ये तो 2 एक्सट्रीम की बातें हो गई। अब ज़रा उससे नीचे आएँ तो जो लोग ये मानते हैं कि बैतुल मुक़द्दस ही मस्जिद अक़सा है, तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पे मुसलमानों का कब्ज़ा गासिबाना है। ये जैसे आपका बैतुल्लाह है वो आपका है, आपका हो,
ایسے وہ موسیٰ علیہ السلام یا سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، پھر ادھر سے چلتا چلتا وہ ان کی وراثت ہے، اس برادری کا ہے، وہ آپ کا ہے ہی نہیں، تو آپ جا کر اس پہ کیوں چڑھ کے بیٹھ گئے ہو؟ تو یہ آپ جا کر وہاں پہ جو بیٹھے ہیں آپ کا قبضہ غاصبانہ ہے۔ میں پھر کہتا ہوں یہ بات اگر یہودی کہیں تو کوئی اتنا بڑا ہمارے لیے مسئلہ نہیں، یہ بات اگر کوئی عیسائی کہے تو ہمارے لیے مسئلہ نہیں، کوئی گمراہ بندہ کہے تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب میرا جیسا مولوی اٹھ کے یہ بات کہنا شروع کر دے تو پھر مسئلہ بنتا ہے، کیونکہ جسے 10 بندے سنتے ہیں تو وہ 10 بندوں کو خراب کرے گا، اس کا جواب دینا پھر ضروری ہو جاتا ہے۔ تو میں نام نہیں لوں گا کہ یہ باتیں کون کر رہا ہے، لیکن یہ کہ چونکہ ایسے لوگ کر رہے ہیں کہ جن کا ظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہم میں سے ہیں، تو اس وجہ سے وہ پھر اس کے نتیجے میں عام لوگ تاثر لیتے ہیں کہ بھئی وہ تو پھر یہودیوں کا حق ہے، آپ کا تو حق ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی چند چیزیں ہیں کہ جس کے جو یعنی سمجھنی ضروری ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے، لیکن یہ کہ آج میں ایک اور طریقے سے آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں طے کرنا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے۔ دیکھیں نبی تو 1.25 لاکھ کے لگ بھگ 1,24,000 کے آس پاس جو ہے نا وہ نبی آئے ہیں، 313 رسول آئے ہیں۔ ان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی حیثیت کیا ہے؟ آیا یہ باقی رسولوں ہی کی طرح کے رسول ہیں یا آپ کا کوئی خاص مقام ہے؟ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا جو خاص مقام ہے وہ متفقن علیہ ہے، کم از کم مسلمانوں کے نزدیک کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ باقی اس سے پہلے کوئی نبی خاتم النبیین نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت ہے کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی اس کے نتائج بھی تو ہیں نا؟ نہیں مطلب یہ بس ایک عقیدہ ہے یا اس کے کوئی قانونی تقاضے بھی ہوں گے؟ اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ تقاضے یہ ہیں کہ یہ جو خاتمہ ہوا ہے نبوت کا، پہلے یہ تقاضا نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ نبوت اللہ نے جاری کیوں کی تھی، مقصد کیا تھا نبوت کا؟ مقصد ہے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ کیوں پہنچائے؟ تاکہ لوگ ناواقفی میں، انجانے میں، آخرت میں مارے نہ جائیں۔ انہیں پہلے بتا دیا جائے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ جب کوئی شیخ ایک نبی آیا اس کے بعد خرابی پیدا ہو گئی، پھر لوگ بھول گئے، عرصہ گزر گیا لوگ بھول گئے، لہٰذا نیا نبی آ کے انہیں پھر یاد کرا دے اصل بات یہ ہے، یہ تم غلط سمجھ رہے ہو، جو تم لے کے چل رہے ہو ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا آج سے تقریباً 1,500 سال کے، یہ 1400 سال سے اوپر، اب 14.5 کے قریب ہو گئے ہیں، تو میں اس لیے 1.5 کہہ رہا ہوں۔ 1,500 سال پہلے جو نبی آئے اللہ نے کہا یہ مور ہو گئی ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس کے کچھ مطلب ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے وہ جو نبوت چل رہی تھی یہاں کے ختم ہو گئی، تو ایک اشارہ اس میں یہ ہو گیا کہ اب لوگ اس طرح گمراہ نہیں ہوں گے جیسے پہلے گمراہ ہوا کرتے تھے۔ اگر اس طرح کی گمراہی اب ممکن ہوتی تو نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دی، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے۔ کسی پرانے نبی یا رسول کی کتاب کو محفوظ نہیں کیا گیا۔ تورات کس نے نازل کی؟ سوچیں نا، اللہ نے نازل کی نا۔ انجیل کس نے نازل کی؟ زبور کس نے نازل کی؟ کدھر ہیں وہ؟ جو ہیں وہ اپنی اصل زبان میں بھی نہیں ہیں۔ تورات جس زبان میں، جو تختیاں تھیں وہ تو خیر گم ہی ہو گئی نا، لیکن جس زبان میں تھی، اس عبرانی میں تھی، وہ آج اس کا کوئی نسخہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ایک تو ہوتی ہے نا تحریف، چلیں آپ نے اصل زبان میں اس کا ٹیکسٹ تو باقی رکھا ہے، اس میں کچھ تحریف کر دی ہے، اصل ٹیکسٹ ہی غائب ہو گیا ہے، اصل متن ہی غائب ہو گیا ہے، اور جو کچھ موجود ہے وہ کسی اور زبان میں، اصلی زبان ہی باقی نہیں رہی۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ تورات کا حشر کیا ہو گیا، انجیل کا حشر کیا ہو گیا۔ تو قرآن کس نے نازل کیا؟ اللہ نے۔ تو وہ کتابیں بھی اللہ نے نازل کی، یہ کتاب بھی اللہ نے نازل کی۔ ایک کو محفوظ رکھا، باقیوں کو محفوظ کیوں نہیں رکھا؟ یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے۔ ان کے بعد ابھی نبی نے آنا تھا۔ اگر مضمون دنیا سے اوجھل بھی ہو گیا تو اس نے آ کے اجاگر کر دینا ہے۔ اب اگر نبی کوئی نہیں آئے گا تو اللہ کا پیغام محفوظ رہنا چاہیے۔ اب آپ کو سمجھ آئی؟ یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ قرآن محفوظ رہے۔ ایک بہرحال سوال پھر بھی پیدا ہوگا کہ چلیں ختم نبوت کے تقاضے کے طور پر قرآن تو محفوظ رہا،
لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی بجائے تورات نازل ہو گئی ہوتی تو کیا وہ محفوظ رہتی؟ یہ ایک علیحدہ سے سوال بنتا ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ اللہ نے انسانوں کو پڑھایا ہے جیسے ہم بچے کو پڑھاتے ہیں۔ بچہ ہوتا ہے، قاعدہ پڑھتا ہے، پہلی پڑھتا ہے، دوسری پڑھتا ہے، مجھے پرانے والے یاد ہیں، آج کل کیا پڑھتا ہے مجھے اتنا نہیں پتہ لگتا، اس لیے معافی چاہتا ہوں۔ دوسری پڑھتا ہے، تیسری پڑھتا ہے، پرائمری سے وہ مڈل میں چلا جاتا ہے، ہائی اسکول میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے۔ جب وہ پرائمری پڑھ رہا ہوتا ہے، آپ اسے انٹرمیڈیٹ کے سبجیکٹ پڑھا سکتے ہیں؟ نہیں پڑھا سکتے۔ پڑھانا چاہیں اسے سمجھ ہی کچھ نہیں آئے گا۔ لائق سے لائق استاد بھی مڈل کلاس کے بچے کو گریجویشن کے کورسز نہیں پڑھا سکتا، پڑھ ہی نہیں، اسے سمجھ ہی نہیں آ سکتی، اس کا ذہن ہی نہیں، شعور ہی نہیں۔ تو انسان کا شعور بھی آہستہ آہستہ بڑھا ہے، جو شعور بڑھتا رہا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ علم دیتے رہے۔ تو جب تورات دی تھی اس وقت انسان کا دماغ اتنا ہی تھا، جب قرآن دیا تو اس کا دماغ بھی اتنا تھا۔ تو تورات کے وقت قرآن دیا نہیں جا سکتا تھا، اور جب قرآن دیا ہے تو اس وقت تورات ضرورت پورا کر نہیں سکتی تھی۔ اب جو بچہ پڑھ گیا ہو، جو بچہ 30 سال تک پڑھتا رہا ہو، اب اسے جا کے کہیں الف با تا سا، تو وہ اس کے لیے تو بالکل ایک تحصیل حاصل ہے۔ لہذا یہ سمجھ لیجئے، اس نقطے کو بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن جیسے نبوت آ کے مکمل ہوئی ہے، ایسے ہی یہ علم نبوت بھی آ کے مکمل ہوا ہے قرآن مجید پر۔ جیسے آپ جو پی ایچ ڈی کر کے فارغ ہو گئے، آپ کا علم پورا ہو گیا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آہستہ 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 سکھاتے 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 قرآن پر پہنچا کر اس علم کی تکمیل کر دی۔ تو ختم نبوت کا ایک مطلب یہ بھی ہو گیا جی کہ وہ ہدایت مکمل ہو گئی۔ اب یہاں پہ وہ اس آیت کو ذہن میں لائیں، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اب یہاں لکم کو آپ چاہیں تو زیادہ تر تو ہم مسلمانوں ہی کے لیے کہتے ہیں، لیکن اللہ کے اعتبار سے اگر دیکھیں ساری نوع انسانی سے یہ بات کہی جا رہی ہو، وہ آدم علیہ السلام سے جو سفر شروع ہوا تھا آج آ کے مکمل ہو گیا ہے محمد رسول اللہ پر۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ ایک سفر ہے۔ اچھا، اب اس تناظر میں آپ دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے اوپر کون آئے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم کہتے ہیں کہ حضور کی شان نرالی ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جب آپ علم آگے بڑھاتے 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 یہاں پہ لے کے آئے تو جو یہ والا علم لے کے آیا ہے تو اس کی شان تو باقیوں سے اوپر ہو ہی گئی نا، فضیلت اس کی سب سے بڑھی گئی۔ اچھا، یہ تو چلے میں نے آپ کو ذرا مشکل زور لگا کے سمجھایا ہے، ایک آسان بات آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ نوح علیہ السلام ہیں، رسول ہیں، اولو العزم من الرسل میں سے ہیں، لیکن نوح علیہ السلام کس کی طرف آئے؟ انہوں نے آ کے دعوت کس کو دی؟ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ نوح جا کے اپنی قوم کو خبردار کر، اس سے پہلے کہ ان پر عذاب عظیم آ جائے۔ اور انہوں نے جا کے کہا بھی یا قومی، اے میری قوم، یہی آپ کو ہود علیہ السلام کا ملے گا، یہی صالح علیہ السلام کا ملے گا، یہی ابراہیم علیہ السلام کا ملے گا۔ اب اس کے بعد جو سارے نبی شروع ہو جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد، وہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں تورات دی، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، موسیٰ کو ہم نے کتاب دی یعنی تورات، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، اس کو ہم نے بنایا ہدایت، کس کے لیے؟ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ اس کے بعد آخر میں جا کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ قرآن کہتا ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے۔ اب اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ یا قومی تو نہیں ہے نا، عالمی رسول، تاریخ انسانی کے عالمی رسول، گلوبل رسول ایک ہی ہیں، وہ ہیں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے نا۔ چلیں باقی سمجھنا اگر مشکل ہے تو یہ تو سمجھنا بہت آسان ہے۔ باقی تمام رسول اپنی اپنی قوموں کی طرف، ان کو ملنے والی کتابیں لوکل زبانوں میں اور لوکل قوم کی خاطر، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی رسول، آپ کا پیغام عالمی، اور آپ کو اچھا پھر یہ کہ ختم نبوت تو تا صبح قیامت تک کے لیے آپ ہی آخری رسول۔ اب یعنی آپ کا یہ دین جاری رہے گا، ساری رہے گا۔ گمراہی لوگوں میں ضرور آئے گی لیکن یہ چھپے گا نہیں،
गुम नहीं होगा। एक गिरोह ऐसा मौजूद रहेगा, ये भी हुजूर ने ज़मानत दी है, एक गिरोह ऐसा ज़रूर मौजूद रहेगा कि जो दीन को के साथ जुड़ा रहेगा, इसे ज़िंदा रखेगा। अब आप देखिए, दो बातें हो गई। पहली बात क्या हुई, ये उम्मत गुमराही पे जमा नहीं होगी। दूसरी बात क्या हुई, एक गिरोह मौजूद रहेगा जिसको किसी की मुखालफत कभी भी ज़ेर नहीं कर सकेगी, नुकसान उसका नहीं कर सकेगी, यानी अल्लाह की मदद उसके साथ शामिल हाल रहेगी और वो दीन के साथ खड़ा रहेगा, उसे ज़िंदा करके रखेगा। तीसरी बात भी है, 100 साल में कोई ऐसा अजीम आदमी पैदा होता रहेगा इस उम्मत में कि दीन पर अगर कोई गर्द शर्त पड़ गई थी तो उसे झाड़ झंकाट करके साफ सूफ करके फिर लोगों के सामने उसे तरोताज़ा करके पेश कर देगा, छुपी हुई चीज़ें उजागर कर देगा, कुरान महफूज रहेगा। ये 4 चीज़ें हो गई ना, ये चारों चीज़ें दर हकीकत ख़त्म नबूवती का तकाजा है। इससे पहले आपने ये बात कभी इस तरह नहीं सोची होगी, ख़त्म नबूवत का एक तकाजा। ये 4 बातें समझ आई, अब 5वीं समझ लीजिए इसी की रोशनी में। इस ख़त्म नबूवत का ये तकाजा है कि साबका शरीयतें सारी मनसूख, साबका किताबें सारी मनसूख और साबका उम्मतें सारी मनसूख, सब पे चरखी लगाइए। अगर आप ये चरखी नहीं लगाते तो फिर आप ख़त्म नबूवत पर ईमान नहीं रखते। मुझे जब किसी ने ये वाला मैसेज भेजा, यही वाला, एक बड़े, यार मैं क्या बताऊँ आपको, स्कॉलर बंदा है जिसके ये इतराज़ात थे जो मैंने आपके सामने रखे, एक आलिम बंदा है, उसकी तरफ से ये बातें आ गई। तो मैंने यार उनको यही कहा कि इस बंदे को ना दीन की समझ है, ना ख़त्म नबूवत के तकाज़ों की समझ है, ना ही इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इम्तियाज़ी शान का पता है। इसलिए मैंने चाहा कि ये चीज़ें आपके सामने खोलूँ, आप कुछ लोगों के वाज़े हो, नुक्ता सामने आए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत क्या है। वो जो इकबाल ने कहा ना, ब मुस्तफ़ा बरसा खीशरा के दी हमाउस्त गरबाऊ न रसीदी तमाम बू लाबिस्त। एक और आजकल जो है ना, वो एक जिसे कहते हैं ना लतीफ़ तरीके से चक्कर दिया जाता है, इंसानों को गुमराह किया जाता है। वो एक तकसीम की जाती है बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स। अब वो असल में काफिर कहें ना तो वो अंग्रेज़ शंग्रेज़ बहुत नाराज़ होते हैं, और हमने जाके रहना तो कनेडा ही में होता है। इधर जो बातें करते हैं उन बातों के होते हुए तो ख़तरा है, सुबह शाम कोई मार देगा, जान भी बहुत प्यारी, 1000 साल ज़िंदा रहना चाहते हैं, तो दफान बला किधर होंगे। मलका बरतानिया की वफ़ादारी का ऐद करके कनेडा शरीफ में जाके हम अपना मज़ार बनवाएंगे, उधर जाके बसेरा करेंगे और एस्थेटिक सेंस की वहाँ पे जो है ना तस्कीन और तशफ़ी का सामान करेंगे। तो ये तो हमारे शौक़ होते हैं, ये हसरतें होती हैं बचपन की जो जाके बुढ़ापे में पूरी होती हैं। तो अब वहाँ बैठ के उनको नाराज़ तो नहीं कर सकते, तो नाराज़ नहीं कर सकते तो फिर इस तरह की फुलझड़ियाँ हमें छोड़नी पड़ती हैं। अब उसमें एक चीज़ ये है, काफिर कहें तो नाराज़ होते हैं, तो बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स। अच्छा, नॉन बिलीवर्स कौन है जी? हिंदू हैं ये नॉन बिलीवर्स हैं, ये यहूदी तो नॉन बिलीवर्स नहीं है, या अल्लाह को मानते हैं, आखिरत को मानते हैं, सिर्फ मोहम्मद को नहीं मानते, तो नॉन बिलीवर तो नहीं है ना, ये बिलीवर्स हैं। ईसाई भी बिलीवर्स हैं, मुस्लिम भी बिलीवर्स हैं। हाँ, ये जो मुशरिक वगैरह हैं, ये जैसे बुतों को मानने वाले आतिश परस्त जो हैं, ये जो इस तरह के मजूसी शजूसी हैं, ये हैं जो नॉन बिलीवर हैं, लेकिन ये तो सारे बिलीवर्स हैं। अब ये चीज़ ज़हन में रखें, असल में यही वो मगालता था जिसको कुरान मजीद ने सूरह बकरा के दूसरे रुकू के शुरू में उठा के परे फेंक दिया। वमिनन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, लोगों में वो भी हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पर भी ईमान लाए और आखिरत के दिन पर भी ईमान लाए। वमा हुम बिमुमिनीन, वो बिलीवर्स नहीं हैं। अल्लाह और आखिरत को मानने से बिलीवर्स नहीं होते। यहाँ किसका इनकार है, किसका जिक्र नहीं है? अल्लाह का जिक्र भी है, आखिरत का जिक्र भी है। कौन है जिसका जिक्र नहीं है? रसूल का जिक्र नहीं है। 3 ईमानियात सलासा होते हैं ना, ईमान 3 है। पहला ईमान कौन सा है? अल्लाह पर ईमान। दूसरा ईमान कौन सा है? आखिरत पर ईमान। और तीसरा ईमान कौन सा है? रिसालत पर ईमान। फरिश्तों का भी जिक्र आता है, किताबों का भी जिक्र आता है। तो ये बात समझ लीजिए, ये ईमान भी रिसालत ही की शाखें हैं। रिसालत कहते हैं पैगाम रसानी को। वो पैगाम फरिश्ता लेके आता है, जो पैगाम लेके आता है उसे किताब कहते हैं, जिस पर लेके आता है उसे नबी कहते हैं। तो ईमान बिर रिसालत के ये 3 जो है ना वो आगे ब्रांचेज हैं, शाखें हैं, शोबे हैं। एक मलाइका, एक किताब, एक अंबिया। तो इसलिए कहते हैं बिल कुतुब बिन नबीयीन, और ये कि बिल मलाइका, ये रिसालत ही के 3 शोबे हो गए।
تو اصلاً ایمان کتنے ہوئے؟ 3۔ پہلا کون سا؟ ایمان باللہ، دوسرا ایمان بالآخرہ یا بالمعاد بھی کہتے ہیں، اور تیسرا ایمان بالرسالت۔ اچھا، آپ میں سے کس نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ اللہ کو کیسے مانتے ہیں؟ کس نے بتایا آپ کو اللہ ہے؟ رسول نے بتایا۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، کما ہوا بے اسمائہ و صفاتی، جیسے وہ اپنے اسماء و صفات سے ظاہر ہے، تو اس کے اسماء آپ کو کس نے بتائے؟ رسالت سے معلوم ہوئے۔ صفات کس سے معلوم ہوئی؟ رسالت سے معلوم ہوئی۔ اگر یہ بیچ میں رسول کو آپ ڈنڈی مار دیں تو پھر کسی اپنے جو ہے نا خود تراشیدہ اللہ کو مانا ہے آپ نے، وہ اللہ پر ایمان معتبر ہوگا جس کی خبر محمد الرسول اللہ نے دی ہوگی۔ آپ نے ویسے کسی اللہ کو مان لیا تو اس سے آپ بلیورز نہیں کہلائیں گے۔ آپ کا وہ بلیو اللہ کے ہاں تسلیم کیا جائے گا کہ جس کی تصدیق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کے مطابق ہوگی۔ یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ امت کا متفق کا عقیدہ ہے۔ آپ آخرت کو مانتے ہیں؟ کون کون آپ کا جو آخرت دیکھ کے واپس آیا ہے، جنت دوزخ دیکھ کے آئے ہیں؟ آپ میں سے کسی نے دیکھی ہے؟ اور محمد الرسول اللہ نے معراج میں دیکھی ہے؟ نہیں، انہوں نے آ کے بتایا جی آپ کو، ان کے پاس وہی آئی ہے، انہوں نے بتایا وہاں یہ ہوگا۔ اب آخرت کو ماننا، اس سے بلیور نہیں بن جائیں گے جب تک کہ اس کے مطابق نہ مانیں جو محمد الرسول اللہ نے بتایا۔ اس لیے یہ سمجھ لیجئے، ایمان نام کس کا؟ الایمان تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان نام ہی ان چیزوں کی تصدیق کرنے کا ہے جو لے کے محمد الرسول اللہ آئے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئی؟ مصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہم آؤس گر باؤنا رسیدی، سب چھٹی، تمام بو لابیست۔ آپ کی توحید بھی ابو لابیت ہوگی اور آپ کے جو ہے نا آخرت کا ایمان بھی ابو لابیت میں چلا جائے گا، اگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار پر پورا نہیں اترتا ہے۔ اب آپ لے کے آئیں یہودیوں کو بھی تو لے کے آئیں نصرانیوں کو بھی، کتنے فٹ ہوں گے؟ جو نہ محمد الرسول اللہ کو نہ مانے اس کا اللہ کو ماننا پھر قبول ہوگا؟ جو محمد الرسول اللہ کو نہ مانے اس کا آخرت کا ماننا قبول ہوگا؟ تو گئے نا بلیورز، چکر سمجھے آپ جنہوں نے بلیورز کا چکر چلایا۔ قرآن نے پہلے ہی اٹھا کے پھینک دیا تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ سمجھ لو مسلمانوں، یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ دھوکہ ہے جو تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ بھی ایمان والے ہیں اور یہ بلیورز ہیں۔ یہ بلیورز نہیں ہیں، ان کا ایمان آخرت میں قابل قبول نہیں ہے، تو دنیا میں بھی اس کی کوئی قانونی حیثیت بھی نہیں ہے جب تک کہ کلمہ شہادت ادا نہ کریں، جس کا جزو ثانی شہادت اس بات کی دینی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ختم نبوت کہہ دینا بہت آسان بات ہے، ساری رات اس کا جلسہ کر لینا بھی آسان ہے۔ یہ تقاضے اگر آپ نے نہیں سمجھے تو آپ نے ختم نبوت کی صرف قوالی گائی ہے، آپ نے اس کی حیثیت کو مانا ہی نہیں ہے یا سمجھا نہیں ہے، جو بھی آپ اس کا نتیجہ نکالیں۔ اچھا، اب یہاں تک جو بات آپ نے سمجھ لی ہے، تو اب اگر کسی سابقہ شریعت کا کوئی بھی حکم ہے، اس حکم کو جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سند عطا نہیں ہوگی، اس حکم پر جب تک نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ محمد الرسول اللہ کا ایشوڈ موجود نہیں ہوگا، وہ عمل معتبر نہیں ہوگا۔ یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے۔ یہاں تک تو میں نے بالکل اصولی بات آپ کے ساتھ کر لی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ وہ جو میں نے مغالطے گنوائے تھے اس کے تناظر میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دیکھیں، وہ ایک یہودی ہیں، دوسرے نصرانی ہیں، ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ مسلم، اصل میں مسلمان تو یہ ذرا ہم نے اسے اردو میں ڈھال لیا ہے۔ مسلم، مسلمون، مسلمین، یہ قرآن مجید نے امت مسلمہ یہ چیزیں تو آئی ہیں، تو وہ اسی کا ہم نے مسلمان بنا لیا۔ خیر، ہم مسلم ہیں، ایک یہودی ہیں، ایک نصرانی ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے ہمارے جو خاص طور پہ جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان کو اس طرح کا مغالطہ ہو جاتا ہے کہ جیسے ہمارے ہم بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، تو اسی طرح یہ ذرا اوپر جا کے ابراہیم کو اگر اوپر رکھیں نا، ابراہیم کو، تو ابراہیمی کی تو شاخیں ہیں نا، یہودی بھی، نصرانی بھی، مسلم بھی، کیونکہ ابراہیمی کی نسل سے ہیں محمد الرسول اللہ، ابراہیمی کی نسل سے ہیں موسیٰ علیہ السلام، انہی کی نسل سے عیسیٰ علیہ السلام، ایک ہو گئے یہودی، ایک ہو گئے عیسائی، ایک ہو گئے مسلمان۔ تو جیسے محمد الرسول اللہ کی امت میں یہ ہو گیا بریلوی، یہ ہو گیا دیوبندی، یہ ہو گیا اہل حدیث، یہ ہو گیا شیعہ، وہ ہو گیا سنی، تو اسی طرح ابراہیم کی امت میں یہ ہو گیا۔
یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. یہ پھر ختم نبوت کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں. یہاں پہ جو مسالک بنے ہیں یا مکاتب بنے ہیں، اسکول آف تھاٹس جو بنے ہیں، یہ حنفی ہیں، یہ مالکی ہیں، حنبلی ہیں، شافعی، یہ مکاتب فکر ہیں یا اسکول آف تھاٹ ہیں یا مسالک ہیں یا مذاہب ہیں، دین اسلام ہے اوپر. یہ جو بنے ہیں یہ افراد کے ہیں، یہ شخصیات کے ہیں. یہ شخصیات معمور من اللہ نہیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. ان میں سے کسی کو بھی اللہ نے اپوائنٹ نہیں کیا ہے. لہٰذا ان میں سے ہر ایک سے غلطی کا امکان رہے گا. ان میں سے کوئی بھی واجب الاطاعت نہیں ہے، مطاع مطلق نہیں ہے. آپ چاہیں تو ان کی بات مانیں، آپ چاہیں تو ان کی بات نہ مانیں. نبی یا رسول کی حیثیت ان معصوم عن الخطا کوئی نہیں ہے، مطاع مطلق کوئی نہیں ہے، معمور من اللہ کوئی نہیں ہے. اہل تشیع کے ہاں یہ تصور موجود ہے. یہ تینوں چیزیں وہ اپنے امام کے ساتھ مانتے ہیں، لیکن ان کے بھی امام صاحب غیب ہیں. لہٰذا اس وقت وہ بھی ہماری جگہ پہ کھڑے ہیں. امام غیب کے علاوہ کوئی تو معصوم اور کوئی بھی نہیں. معصوم نہیں تو غلطی کا اعتماد رہے گا، غلطی کا امکان رہے گا تو وہ مطاع مطلق نہیں. اس وقت وہ بھی ہماری جگہ پہ کھڑے ہیں، لیکن کل اگر ان کے امام غیب سچے یا جھوٹے جو بھی آ جائیں تو پھر وہ ایک خاص مقام پہ چلے جائیں گے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہو جائے گا. اس وقت ہم اور اہل تشیع ایک ہی جگہ پہ، ان کے امام صاحب بھی غیب، ہم تو کسی کے قائل ہی نہیں. اہل سنت اس بات کے قائل ہی نہیں. اب کوئی معصوم عن الخطا آ سکتا ہے، معمور من اللہ آ سکتا ہے. یہ تو نبی کی شان ہے. یہ تینوں صفات اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہونا، نمبر 2 یہ کہ وہ معصوم عن الخطا ہونا، پروٹیکٹڈ، گناہ نہیں کر سکتا. اور جب یہ دو اوصاف کسی میں جمع ہو جائیں پھر وہ مطاع مطلق ہوتا ہے. ایبسلیوٹ اوبیڈینس کرنی پڑتی ہے اس کی. آپ اس کے آگے پھر چون چرا نہیں کر سکتے. بھیجا اللہ نے ہو، غلطی کرے نہ، پھر آپ کیسے کہیں گے میں تمہاری بات نہیں مانتا؟ پھر آپ کہہ نہیں سکتے، پھر آپ کو ماننی پڑے گی. تو یہ 3 صفات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نبیوں کے ساتھ خاص ہیں. اور ختم نبوت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے، اب کوئی معمور من اللہ نہیں ہوگا، اب کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہوگا، اب کوئی مطاع مطلق نہیں ہوگا. یہ بھی ختم نبوت کا تقاضا ہے. اب آپ چلیں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی اللہ کی طرف سے معمور، اور محمد الرسول اللہ بھی اللہ کی طرف سے معمور. تو جب محمد الرسول اللہ آئے تو اب موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت ایسی نہیں رہ گئی جیسے آج ہم امام ابو حنیفہ یا امام احمد بن حنبل یا ان کی حیثیت کا تعین کرتے ہیں. میں نے جو پہلے بات کہی کہ وہ شریعتیں منسوخ ہو گئیں، وہ ان کی رسالتیں تھیں محدود اپنے دور کے لیے. حضور کے آنے کے بعد وہ رسالتیں کینسل ہو گئیں. اور اب اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، آپ نے وہ روایت سنی ہے جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حضور نے فرمایا کہ وہ میری ایک امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. کوئی سمجھ آئے؟ نماز وہ نہیں پڑھائیں گے، حضور کے امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی آج آ جائے تو اسے میری شریعت کی تابعداری کرنی پڑے گی. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب آپ اسے دیوبندی بریلوی وغیرہ پہ قیاس نہ کریں. ہم کہیں گے دیوبندی بھی حق، بریلوی بھی حق، اہل حدیث بھی حق، سب کو حق مانیں گے. چاروں مذہب حق. وہ شروع بچپن میں سنتے تھے نا، آپ نے پڑھا ہے نا، 4 مذہب برحق، یہ سب برحق. تو کیا یہودیت برحق؟ نصرانیت برحق؟ ہاں، یہ فرق ہے. یہ ذہن میں رکھیں، یہ برحق نہیں، وہ باطل ہو چکے، کانٹا لگ چکا. کانٹا کس نے لگایا؟ محمد رسول اللہ نے لگایا. اب اس سب کو ذہن میں رکھ کر آئیں. سورہ میں زیادہ آپ کو ٹائم تو شاید لگ جائے لیکن میں زیادہ گھماؤں گا نہیں. قرآن مجید میں صرف 2 صورتیں میں آپ کو کہتا ہوں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. دونوں کا نصف اول جا کے اچھی طرح پڑھیں، گھول کے پئیں اسے. پہلی سورت سورہ بقرہ ہے، اس کے 40 رکوع ہیں، تو نصف اول تقریباً 18 رکوع وہ ذہن میں رکھ لیں. اور دوسری صورت ہے سورہ آل عمران، اس کے 20 رکوع ہیں، تو نصف اول اس کا ہو گیا 10 رکوع. تو 18 رکوع وہ، تو 10 رکوع یہ 28. ان 18 میں سے بھی جو 4 پہلے نکال دیں، بے شک نکال دیں، آخری 4 بھی نکال دیں، باقی اس میں بھی 10 ہی بچے. 10 رکوع سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع سے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون، یہاں سے شروع کریں اور 15ویں رکوع کی 2 آیات تک چلے جائیں. بلکہ یہ کہ وہ اس میں 16ویں 17ویں میں بھی آتا ہے مضمون، میں ابھی بتاؤں گا. وہ جہاں سے دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے وہ یعنی 18ویں رکوع تک چلے جائیں. چلیں یہ 14 رکوع آپ ذہن میں رکھ لیں، اور 10 رکوع جو ہے نا آپ آل عمران کے سامنے رکھ لیں.
آپ پر ساری بات کھل جائے گی اس وقت یہودیوں کی حیثیت کیا ہے اور عیسائیوں کی حیثیت کیا ہے. میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سارے کے سارے اوپر جا کے کس سے جڑتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے جڑتے ہیں. سند کس سے لیتے ہیں؟ سب ابراہیم سے لیتے ہیں. اچھا، قرآن مجید نے پہلی بات سورہ آل عمران میں عیسائیوں سے یہ کی. یہ جو جیسے میں اور آپ آمنے سامنے بیٹھے ہیں، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 70 آدمیوں کا ایک وفد بیٹھا ہوا تھا. یہ وفد آیا تھا نجران سے، اور یہ وفد عام وفد نہیں، علماء ان کے تھے، عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء تھے. علماء بھی وہ تھے جو ریاست روما کے یعنی سند یافتہ تھے. جیسے ہوتا ہے نا، وہ مور ہوتی ہے جن کے پاس، سفارتکار جیسے ہوتا ہے، یعنی آفیشلز تھے، عام آدمی نہیں تھے. یہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سمجھنے کے لیے آئے تھے. ان کے پاس بیٹھ کے ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام زیر بحث آئے، کیونکہ وہاں تک وہ بھی پہنچتے ہیں، وہاں تک ہم بھی پہنچتے ہیں. تو ابراہیم کو سامنے لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا سورہ آل عمران میں، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ یکسو مسلم تھا. میں نے آپ کو 3 نام بتائے، یہودی، نصرانی اور مسلم. ابراہیم کون تھا؟ یہودی تھا؟ نہیں. نصرانی تھا؟ نہیں. کیا تھا؟ مسلم تھا. اب واپس آ جائیں، یہ بات عیسائیوں سے ہوئی. یہودیوں سے جو بات ہوئی، اب آ جائیں اس کی طرف. اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل نے گھر کی بنیادیں اٹھائی تھیں اور انہوں نے دعا مانگی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک. ابراہیم مسلم، بیٹا آیا ساتھ، وہ دونوں کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہیں، اے ہمارے رب ہم کو اپنا مسلم بنا. سمجھ آئی؟ اچھا، یہاں رکے نہیں، اور اگلی بات یہ ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً يَهُودِيَّةً. ایک یہودی امت اٹھا؟ نہیں. اُمَّةً نصرانیہ؟ نہیں. اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. ایک اپنی فرما بردار امت اٹھا، امت مسلمہ اٹھا. ابراہیم کون ہے؟ وہ ابراہیم امتاً قانتا، خود مکمل امت ہے. مسلمانوں، بلکہ وہ سورہ حج کے آخر میں آیا، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، هو اجتباکم. مسلمانوں، تمہیں اللہ نے چن لیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہارے لیے دین میں کوئی حرج نہیں رکھی ہے. ملت ابیکم ابراہیم، یہ ملت ہے تمہارے باپ ابراہیم کی. تو ابراہیم کی ایک ملت چلی آ رہی ہے، وہ ملت ہے کیا؟ امت مسلمہ. تو ابراہیم مسلم، اسماعیل مسلم، اور انہوں نے جو دعا مانگی تھی وہ امت مسلمہ کی دعا مانگی تھی، امت یہودیہ کی نہیں مانگی تھی. آگے چلیں. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ. یہ جو ابراہیم ہے، اس سے جب اس کے رب نے کہا اسلام لا، کیا لا؟ اسلام لا. قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اس نے کہا کہ میں اپنے رب کے لیے مسلمان ہوا، مسلم ہو گیا، فرما بردار ہو گیا، گردن جھکا دی اس کے آگے. اب یہ دیکھیے، ابھی تک تو اسماعیل کی بات تھی. کوئی کہہ سکتا تھا نا ہمارے جد امجد تو اسماعیل نہیں ہیں، ابراہیم تو ہیں، لیکن ہم تو اسحاق سے ہیں. یہودی یہ بات کہہ سکتے ہیں نا. اب آگے سنیے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. ابراہیم نے اسی اسلام کی وصیت کی تھی اپنے بیٹوں کو. بنی ہے نا، اس کے جو بیٹے وہ اسحاق بھی ہوں یا اسماعیل بھی ہوں، دونوں کو ایک ہی وصیت. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ. صرف جو ایک بیٹے کو نہیں کی تھی، اپنے بیٹوں کو کی تھی. اور آگے چلیے، وَيَعْقُوب. یعقوب نے بھی یہی وصیت کی تھی. تو بنی اسرائیل کس سے چلے؟ یعقوب علیہ السلام سے چلے. تو یعقوب نے اولاد کو کیا وصیت کی تھی؟ اسلام کی وصیت کی تھی. یہ بحث اگر آپ کے ذہن میں آ جائے نا، تو آپ یہ دیکھیں گے، اگر آپ تلاوت بھی کریں تو آپ دیکھیں گے جگہ جگہ مسلم 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 تکرار آتی ہے. تو کیوں آتی ہے؟ اصل میں یہودیت کی نفی کرنے کے لیے آ رہی ہے، عیسائیت کی نفی کرنے کے لیے آ رہی ہے. ابراہیم مسلم تھا، اسماعیل مسلم تھا، اسحاق مسلم، یعقوب مسلم، یعقوب کے بیٹے مسلم،
یہ سارے مسلم تھے، محمد الرسول اللہ مسلم، تم یہودیت کہاں سے لے کے آئے ہو، تم نصرانیت کہاں سے لے کے آئے ہو؟ اس پہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. یہ پہلے 10 رکوع آپ سورہ بنی اسرائیل کے پڑھیں گے، آپ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو سب خود سمجھ میں آنا لگ جائے گا. ترجمے سے پڑھیں، آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ یہ یہودیت کی جڑ کاٹ دی گئی. میں یوں کہوں کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ جی وہ کوئی بڑا آدمی جب کسی جگہ کا دورہ کرتا، اسپتال کا دورہ کیا، اسکول کا دورہ کیا، تو اس نے کہا جی آپ کے یہ کام ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو ہٹاتے ہیں، ہم دوسرے آدمی کو لگاتے ہیں. تبادلہ نہیں ہو جاتا، پہلے چارج شیٹ کیا جاتا ہے نا، شوکاز نوٹس دیا جاتا ہے، آپ نے یہ غلط کیا، اس کی وضاحت کریں، شو ظاہر کریں، جو کاز ہے وہ شو کریں، کیوں آپ نے یہ کیا. اور اگر وہ جو ہے نا تسلی بخش جواب نہ دے تو اسے چارج شیٹ کر کے اس پر الزامات لگا کے اس کو معزول کر دیا جاتا ہے. یہ 10 رکوع بنی اسرائیل پر اللہ کی چارج شیٹ ہے. اور ختم جا کے کہاں پہ ہوتی ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے مسلمانوں پہلے یہ تھے، ان کو چارج شیٹ کر کے معزول کر دیا، اب تمہیں امت وسط بنا دیا. اب آپ کو سمجھ آئے گی نا؟ اچھا اب آ جائیں اگلی جو ہے نا سورہ آل عمران. یہ یہودیوں کو چارج شیٹ کر کے ختم. وہ جو 70 آدمیوں کا وفد آیا تھا اس کے سامنے چارج شیٹ عیسائیوں کو کر کے آخر میں کیا آیا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. کون؟ عیسائی نہیں، مسلمان. یہ تو ابراہیم کا. اچھا اب ایک آیت اور میں آپ کو سنا دوں، اس سے آپ کو یقین آ جائے گا. جو یہ سارا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے نا مضمون، کلیئر ہو جائے گا. یہودی ہیں، نصرانی ہیں، مسلمان ہیں، چلے ہوئے سب ابراہیم سے ہیں. ابراہیم کے قریب کون ہے؟ سوال ہے. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا. ابراہیم کے قریب ترین، اولا، سب سے قربت رکھنے والا، ولی سے بنا ہے، اولیاء بھی اسی سے دوستی، یعنی قریب کا تعلق ابراہیم سے اس کا ہے جس نے اس کی پیروی کی. تو ابراہیم اگر مسلم تھا تو جو مسلم ہوا وہ قریب ہوا نا، پیروی تو وہ کر رہا ہے. تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ ابراہیم کے قریب وہ ہے جس نے اس کی پیروی کی. یہ پیروی کرنے والے کون ہیں؟ وَهَذَا النَّبِيُّ، یہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ان پر ایمان لائیں. یہ تو آیت ہو گئی نا. اب کوئی شک؟ اب آپ سوچیں، میں جب کہتا ہوں نا کہ جن لوگوں نے اس طرح کی باتیں گھڑی ہیں وہ نہ قرآن سے واقف ہیں، نہ محمد الرسول اللہ کے مقام سے واقف ہیں، اور نہ ہی یہ کہ انہیں یہ پتہ ہے کہ ختم نبوت کے تقاضے کیا ہیں. اب یہاں تک بات میرا خیال ہے پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ابراہیم کے رستے کے اوپر کون ہے. ہاں ایک اشکال دور کر دوں. وہ اشکال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں پھر وہی دین کا فہم نہیں ہے. جب ہم وراثت کی بات کرتے ہیں، ابراہیم کا وارث یہودی، ابراہیم کا وارث عیسائی، تو وہ ہمیں وراثت اپنے ابے کی یاد آ جاتی ہے کہ اس کے 4 ڈوگے تھے تو 4 پتر تھے تو ایک ڈوگا چاروں کو مل گیا. انبیاء کی وراثت یہ نہیں ہوتی. نبیوں کی وراثت مال و دولت نہیں ہوتا. نبیوں کی وراثت علم نبوت ہوتا ہے. نبیوں کی وراثت مشن نبوت ہوتا ہے. قرآن مجید میں سورہ تحریم میں، سورہ مریم میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا آئی ہے. وہ بوڑھے ہو گئے، بیوی ان کی بانجھ تھی اور اولاد ابھی ہوئی نہیں تھی. بھائی تھے لیکن بھائیوں کے کام لچھن کچھ اور تھے. اب جب وہ آخری عمر کو پہنچے، انہیں خطرہ ہوا کہ یہ جو میں دین کا کام کر رہا تھا میرے بعد کون کرے گا. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی. قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. فرمایا میرے رب دیکھ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے سر سفید ہو گیا ہے، اور میں تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہتا، بد نصیب نہیں ہوتا. مجھے پتہ ہے جب تجھ سے مانگتا ہوں تو پھر شقی نہیں ہوتا، بد نصیب نہیں ہوتا، ملتا ہے. پھر آگے کہتے ہیں یعنی وہ جو ہے نا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی. میرے پیچھے جو میرے موالی ہیں یعنی میرے وارث ہیں، جو نسل سے میرے وارث بن، میرے بھائی بن،
ان سے مجھے اندیشہ ہے کہ یہ جو ابراہیم کی وراثت چلی آ رہی ہے اس کو خراب کر دیں گے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اپنے پیچھے، وَامْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیوی بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو اپنے پاس سے کوئی ولی عطا فرما دے. یعنی اولاد مانگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کو عطا کر دیے. یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کی آل کا بھی وارث ہو. یہ کون سی وراثت ہے؟ یہ مال و اسباب تو نہیں ہے. وہ یعقوب کا مشن، ابراہیم کا مشن جس کو لے کے حضرت زکریا چل رہے ہیں، اس کا وہ امین بنے. اس سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں آئے، لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں. آپ نے آ کے بات کی، لوگوں تم یہاں خرید و فروخت میں لگے ہوئے ہو، ادھر مسجد میں اللہ کے نبی کی میراث بٹ رہی ہے. نبی کی میراث بٹ رہی ہے. یعنی آج سوچیں نا، وہ ہم ایک بالوں کے لیے لوگ کتنا جو ہے نا وہ زور لگاتے ہیں. تو کوئی میراث بٹ رہی ہو، کسی نے سمجھا ہوگا شاید امامہ ہوگا، کسی نے کیا سمجھا. وہ لوگ دوڑ کے گئے اور وہاں جا کے دیکھا تو کچھ لوگ جو ہے نا اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. انہوں نے کہا ابو ہریرہ تم نے یہ کیا کیا؟ وہاں تو کچھ نہیں بٹ رہا. تو انہوں نے کہا کیا وہاں لوگ قرآن نہیں پڑھ رہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں قرآن تو پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا یہی نبی کی میراث ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی نبیوں کی میراث کیا ہوتی ہے. تو ابراہیم کی میراث ان کا مشن ہے. اس مشن کو کس نے اختیار کیا؟ محمد الرسول اللہ نے اختیار کیا. محمد الرسول اللہ کے بعد کس نے اختیار کیا؟ اللہ نے جہاں یہ دعا مانگی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہ ایک نبی ان میں مبعوث فرما، وہاں یہ بھی مانگا تھا کہ امت مسلمہ بھی مبعوث فرما. اب آپ کو ہوا اجتباکم سمجھ میں آیا؟ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، مسلمانوں تمہیں چن لیا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی اس کتاب کا جو محمد پہ اتاری، اس کتاب کا وارث ہم نے بنا دیا ان کو جن کو اپنے سارے بندوں میں سے ہم نے چن لیا. یہودیوں کو وارث نہیں بنایا، عیسائیوں کو وارث نہیں بنایا، اپنے چنے ہوئے لوگوں کو. یعنی ہم اللہ کی پسند ہے نا جو ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، سکھوں کے گھر نہیں ہوئے، ہندوؤں کے گھر نہیں ہوئے، یہودیوں کے گھر نہیں ہوئے، عیسائیوں کے گھر نہیں ہوئے، دیریوں کے گھر نہیں ہوئے، ملحدوں کے گھر نہیں ہوئے، مسلمانوں کے گھر ہوئے. کس کی چوائس پہ ہوا؟ اللہ کی چوائس ہے. اللہ نے تمہیں چنا ہے کہ محمد رسول اللہ کے امتی ہو تم، یہ امت مسلمہ ہے. اب اس سب کو ذہن میں رکھ کے، میراث یہ والی ذہن میں رکھ کے اب آ جائیں اس چیز کی طرف. اصل میں باتیں بہت سی ہیں، پھر کوئی مجھے یاد آتی ہے میں کہتا ہوں یہ بھی آپ کے سامنے رکھ لوں، پھر آگے چلوں. اب دیکھیں حضور نے آ کے کیا کیا ہے. سب سے پہلے یہ مسئلہ حل کر لیں، قبلہ اول والا. قرآن نے کہا اول قبلہ خانہ کعبہ ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. قرآن کی بات ہے، کوئی شک نہیں. پوری نوع انسانی کا قبلہ اول کون سا ہے؟ مکہ مکرمہ ہے. یہ یہودیوں اور نصرانیوں نے اسے تبدیل کر کے تو بیت المقدس بنایا تھا. ابراہیم کا قبلہ بھی یہی تھا. یہ آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نشانات دکھائے تھے ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہاں سے اس کی بنیادیں اٹھانی ہیں. اور یہ بھی جو الفاظ ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اس میں تصور یہ ہے کہ جیسے بیت پہلے سے موجود تھا اور اس کے قواعد پر سے اس کو اٹھایا. تو یہ اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ گھر اصل میں آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہے، بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر جدید کی ہے. پہلا قبلہ اول نوع انسانی کا وہ یہی ہے. پھر بیت المقدس ہو گیا تو اللہ نے منع کیوں نہیں کیا؟ اب یہ ایک سوال ہے. بیت المقدس کس نے کیا؟ یہودیوں نے کیا. اللہ نے منع نہیں کیا. جیسے اللہ نے وہ یہودی بنے تو منع نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ تم مسلم ہو جاؤ، ٹھیک ہے تم یہودی، اگر ایک اچھا نام تم نے چھوڑ کر یہ نام اختیار کر لیا ہے تو نام میں کیا رکھا ہے؟ ٹھیک ہے تم نے یہودیت نام اختیار کر لیا، چلے اس اسپرٹ کو اگر برقرار رکھو چلے گا. اسی طرح اگر تم نے وہ قبلہ چھوڑ کے یہ قبلہ اختیار کر لیا ہے یہ بھی چل جائے گا. کون سا؟ للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب سب اللہ ہی کے ہیں. تو تمہیں اگر یہ پسند ہے تو یہی رکھ لو. ایک اچھی شے چھوڑ کے چھوٹی شے کی طرف تم جاتے ہو. اچھا یہ آپ کو اگر عجیب لگے تو دیکھیں من و سلوہ اچھا تھا یا نہیں تھا؟ لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم ٹماٹر شماٹر کھائیں گے تو اللہ نے نہیں کہا کہ نہ کھاؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے من و سلوہ چھوڑ کے تم یہ کھانا چاہتے ہو جاؤ. اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں مل جائے گا، جاؤ ادھر جا کے شہر میں رہو. من و سلوہ آج کے بعد نہیں ملے گا.
اب ایک شخص کو اللہ نے مکہ دیا اور وہ کہے نہیں میں بیت المقدس کی طرف، ٹھیک ہے تم کرو جاؤ، کیا فرق پڑ جائے گا اس سے؟ اللہ نے اسی طرح جمعے کا دن دیا تھا، یہ انہوں نے ہفتہ رکھا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہفتہ ہی لے لو۔ ابراہیم کی شریعت میں مبارک دن کون سا تھا؟ جمعے کا۔ ہفتے کی طرف کون گیا؟ یہودی گیا، اور عیسائیوں نے ایک چھلانگ اور لگا کے اتوار رکھا۔ اوکے، یہ تو ظاہر ہے نا دین کا، اس میں اگر کوئی فرق بھی ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جب خاتم النبیین آئیں گے تو وہ واپس اصل پر لے کے جائیں گے یا نہیں لے کے جائیں گے؟ تو نہ ہفتہ، نہ اتوار، جمعہ واپس، نہ بیت المقدس، نہ کوئی اور، واپس آؤ خانہ کعبہ کی طرف۔ یہ خانہ کعبہ کے حوالے سے جہاں پہ یہ بات آئی ہے نا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، میں نے بتایا یہ عیسائیوں کے ہائیلی جو ہائی فائی ڈیلیگیشن تھا اس کے ساتھ یہ بات ہو رہی تھی، آفیشلز جو تھے ان سے بات ہو رہی تھی، اسی میں یہ بات آئی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر فرض ہے کہ جس کے بھی بس میں ہے وہ اللہ کے اس گھر کی آ کے زیارت کرے۔ یہ جو طواف کرتے ہیں، جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ فرض ہے لوگوں پر، تو یہ یہودیوں پر نہیں فرض تھا، ان پر بھی فرض ہے، یہ عیسائیوں پر نہیں فرض تھا، ان پر بھی فرض تھا، وہ نہیں کر رہے تھے، ان کو سنایا کہ پہلا گھر یہ ہے، تم آج اس سے پیٹھ موڑے بیٹھے ہو، چلو قبلہ تو وہ بنا لیا، لیکن تم نے تو حج بھی چھوڑ دیا، اور اب آخری رسول آ کے تمہیں بتا رہے ہیں کہ یہاں حج کرنے کے لیے آؤ، طواف یہاں کا ہے، قربانی یہاں کا ہے، انہوں نے اپنی قربان گاہ بنا لی تھی ادھر، یہ بھی تعریف تھی، یہ بھی اضافہ تھا، اصل قربان گاہ جو ہے وہ مینا میں ہے۔ تو اب آپ واپس آؤ، یہ ہے وہ، اور پھر وہاں پہ آیت آتی ہے ومن کفر، یعنی جس کے پاس وسعت ہو اور حج کرنے نہ آئے، یہودی ہو یا نصرانی ہو یا مسلم ہو، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ سارے جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ یہ مضمون اگر آپ کے ذہن میں ہو نا تو وہ حدیث سمجھ میں آئے گی صحیح کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ جس کے پاس وسعت ہو اور وہ حج نہ کرے، اس کی مرضی ہے یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے، کیونکہ ان کے پاس وسعت ہے وہ نہیں آتے، جو مسلم ہو کے بھی نہ آئے وسعت ہونے کے باوجود تو پھر اس کی مرضی ہے یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ تو اصل میں دین ابراہیمی میں تو حج کرنا ان پر اسی گھر کا فرض تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے آ کے تو نہیں کیا، تو اب وہ گویا اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، جو مرضی بنے، مسلم نہیں رہے۔ آگے چلیے، یہ بات ہے جو سورہ بقرہ میں جہاں تحویل قبلہ کا ذکر آیا وہاں یہ بات بھی آئی کہ جب وہ حضور کو حکم ہو گیا کہ اب آپ ادھر رخ کر کے نماز پڑھیں، تو وہاں پہ یہ آیا ہے مضمون وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جن کو کتاب دی گئی ہے یعنی یہ یہودی اور نصرانی، انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ جو قبلہ ہے نا یہ حق ہے، انہوں نے تعریف کی ہوئی ہے، یہ انہیں پتہ ہے، انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ آخری نبی آئے گا تو واپس اس قبلے کی طرف رخ کرے گا، یہ نہیں معلوم ہے لیکن چھپاتے ہیں، اسی لیے کہا ان الذین یکتمون ما انزلناہ من البینات من الکتاب اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ تو یہ کون ہیں جنہوں نے چھپایا؟ کس کو پتا تھا؟ بنی اسرائیل کے علماء کو پتا تھا کہ یہ ہے اصل میں آخری قبلہ، وہ عوام پر ظاہر نہیں کرتے تھے، چھپا کے رکھتے تھے اور لوگوں کو الٹا گمراہ کرتے تھے کہ انہوں نے اپنا قبلہ کیوں تبدیل کر لیا۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید نے ان پر لعنت کی ہے کہ انہوں نے وہ حق چھپا کے رکھا ہوا ہے، اصل قبلہ ان کو بھی معلوم ہے کہ خانہ کعبہ ہے۔ چنانچہ یہ 1918 رکوع 17ویں یا 18ویں رکوع میں یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ یکون للناس علیکم حجۃ الا الذین ظلموا منہم، یہ ہم نے قبلہ آپ کا اس طرح موڑ دیا تاکہ جو کوئی آپ کے اوپر حجت باقی نہ رہے، مگر جو ظالم ہے وہ اب بھی باتیں بنائیں گے، لیکن اہل علم کو پتہ ہے، بنی اسرائیل کے اہل علم کو پتہ ہے کہ اصل قبلہ یہی ہے۔ تو قبلہ اول اور قبلہ حقیقی اصل میں کون سا ہوگا؟ بیت اللہ ہوگا۔ پھر ہم بیت المقدس کو قبلہ اول کیوں کہتے ہیں؟ اصل سوال تو یہ تھا ہمارے سامنے، اور یہ مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے کہ قبلہ اول تو یہ ہے اصل میں سب کا، تو جب سب کی بات ہوگی تو قبلہ اول خانہ کعبہ ہے۔ ہم کیوں قبلہ اول کہتے ہیں؟ یہ اللہ کا دیا ہوا نام نہیں، یہ ہم نے دیا ہے، لیکن دیا کیوں ہے؟ بے سبب نہیں دیا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رہنمائی یہ تھی کہ جب تک قرآن مجید سابقہ کسی حکم کو منسوخ نہیں کرے گا تو جو شریعت موسوی ہے آپ اسی پر عمل کریں گے،
سورہ انعام مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. یہ مسئلہ ہی ہجرت کے بعد ہی کھڑا ہوا تھا. اس میں یہ بات آئے گی آگے. سارے رسولوں کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ رسول ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی. فبذالک ھم مقتدی، تو فہداہ مقتدی، تو جو ان کی ہدایت ہے نبی آپ ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے. تو چونکہ سابقہ شریعت میں یہ چیز چلی آ رہی تھی، قبلہ وہ بنا ہوا تھا، ٹھیک تھا یا غلط تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آ گیا آپ اسی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا رخ مبارک جو ہے نا وہ دوران نماز خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا گیا. تو اب اس کے بعد جو ہے نا اس معنی میں اس امت کا قبلہ اول کے طور پر ہم اس کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور نے جو 16-17 مہینے اس رخ پر رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اس لیے ہم اسے قبلہ اول کہتے ہیں. اصل قبلہ یہ ہے، لیکن چونکہ 16-17 مہینے ادھر بھی رخ کر کے نماز پڑھی تو اس کا بھی ایک مقام ہو گیا. دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تو مسجد نبوی بعد میں بنی ہے. پہلی نماز آپ نے مسجد جس جگہ پہ پڑھی ہے وہاں مسجد قباء بنی ہے. وہ اس کی ایک عظمت ہے، اس کا ایک مقام ہے. ہم آج بھی اس کی تکریم کرتے ہیں کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پہلی نماز پڑھی. تو جس رخ پر آپ نے 16-17 مہینے نمازیں پڑھی ہیں تو وہ قبلہ اول ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں. لیکن اس وجہ سے ہم اسے کلیم نہیں کرتے کہ یہ ہمارا ہے کہ ہمارا قبلہ اول تھا. جب ہم نے چھوڑ دیا تو یہ کلیم کی بنیاد نہیں رہی، یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ ہمارا ہے، کیونکہ ہمارا تو چلے 17 مہینے قبلہ رہا، ان کا تو پھر صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اصل میں اس کا کلیم کی وجہ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کلیم ہم کیوں کرتے ہیں؟ وراثت کی جو بحث میں نے چھیڑی تھی اس کو واپس ذہن میں لے آئے ہیں. بیت اللہ کا اصل وارث کون ہے؟ یہ زمین میں کسی کا وارث کوئی اس کا ہو سکتا ہے؟ متولی ہو سکتا ہے، اس کا مالک اللہ ہے. بیت اللہ اللہ کا گھر ہے. پہلی مسجد جو اللہ کے لیے بنائی گئی، یہ بھی حدیث ہے، وہ بنایا حضور نے فرمایا وہ بیت اللہ ہے. اور آپ سے پوچھا گیا دوسرا، تو حضور نے فرمایا اس کے 40 سال کے بعد بیت المقدس. تو خواہ بیت اللہ ہو خواہ بیت المقدس ہو، اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کی طرف ہے. تو اللہ کی طرف سے جو اپوائنٹڈ ہوگا نا ذمہ دار اس کا وہ ہوگا. اب نہ موسیٰ کا امتی کہہ سکتا ہے ہمارا ہے، نہ عیسیٰ کا امتی کہہ سکتا ہے ہمارا ہے. اب اگر کوئی دعوے دار اس کا ہو سکتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کا امتی ہو سکتا ہے. دلیل ہماری یہ ہے. جیسے قرآن نے آ کے سابقہ شریعتیں منسوخ کر دیں، کتابیں منسوخ کر دیں، اسی طرح آپ سمجھیں سابقہ قبلے بھی منسوخ ہو گئے. لیکن جو جگہ اللہ کی طرف منسوب ہے وہ اب اس اللہ کا فرستادہ ہیں محمد الرسول اللہ، اور ان کے وارث ہیں امت مسلمہ. اس حیثیت میں اس کا جائز وارث بنیں گے مسلمان. اصل بنیاد یہ ہے. اور یہ مسلمان اپنی مرضی سے ان کے حوالے نہیں. کوئی چھین لے، دیکھیں کوئی آپ کا کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کا حق اس نے مار دیا، آپ کو قتل کر دیا، آپ کا مال چھین لیا، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن اپنی مرضی سے تو نہیں دے سکتے. چھین لیا دے نہیں سکتے. اور جو دے گا وہ اللہ سے بغاوت کرے گا، جو دے گا وہ اللہ کی امانت کا خیانت کرے گا. اس کے اندر حقدار ہی نہیں ہے. تو جس کا حق ہے اس کے ساری امت مل کے بھی نا 100% ریفرینڈم کر کے بھی ساری امت پوری، کیا سعودی عرب، کیا پاکستان، کیا سارے 58 ملک مل کے ریفرینڈم کرا کے ساری امت دستبردار ہو جائے، پھر بھی یہ جائز عمل نہیں ہوگا. جیسے سارے مل کے شراب جائز نہیں کر سکتے، جیسے سارے مل کے جو ہے نا وہ زنا کا رستہ نہیں کھول سکتے، اسی طرح سارے مل کے بیت اللہ سے بھی دستبردار نہیں ہو سکتے اور بیت المقدس سے بھی دستبردار نہیں ہو سکتے. عملاً جو بھی صورت ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. قبول کر لینا بالکل علیحدہ مسئلہ ہے. دیکھیں اب کلمہ پڑھا کسی نے مکے میں، اب اسے مار پڑ رہی ہے. مار پڑنا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ منہ سے کلمہ پڑھتے چلے جانا ایک علیحدہ عمل ہے. تو ہم منہ سے کبھی نہیں مانیں گے کہ یہ یہودیوں کا حق ہے. ہم اپنے طور پہ کبھی تسلیم نہیں کریں گے کہ یہ کسی اور کا حق ہے. ٹھیک ہے چھین لیا کسی نے، ہم میں جب طاقت ہوگی تو لے لیں گے، نہیں طاقت تو ہم ٹھیک ہے جو بھی ہے احتجاج اپنا جاری رکھیں گے، پروٹیسٹ اپنا نہیں چھوڑیں گے. اپنی ایک ہوتی ہے ریزسٹنس، اگر جان ہو تو چلیں آپ لڑتے ہیں، جان نہ ہو تو آپ مزاحمت جاری رکھتے ہیں. اسے پیسیو ریزسٹنس کہتے ہیں. یعنی آپ سے کوئی پوچھے آپ کہتے ہیں میرا حق ہے، اس نے چھین کے رکھا ہوا ہے. تو جھگڑا باقی رہتا ہے، تنازع باقی رہتا ہے،
تو آپ تنازع ہم باقی رکھیں گے, تنازع ختم نہیں کریں گے. تنازع تبھی ختم ہوگا حق بحقدار رسید, اس کے بغیر تنازع نہیں ختم ہو سکتا. یہ امت مسلمہ کا اصولی موقف ہے. اسے کوئی جو ہے نا پاکستان کا وزیر اعظم, کوئی چیف آف آرمی اسٹاف, کوئی بادشاہ سعودی عرب کا, وہ اس حق, یہ امت کا جو اللہ کا دیا ہوا یہ حق ہے, اس سے کوئی دستبرداری اختیار نہیں کر سکتا. یہ 2 ریاستی فارمولہ فلانا, یہ اس اصولی موقف کے بالکل خلاف چیز ہوگی. اچھا, اب یہ میں آپ کو یہ قبلہ اول والا مسئلہ حل ہو گیا. نو انسانی کا قبلہ اول خانہ کعبہ, امت مسلمہ کا ابتدائی دور میں قبلہ اول وہ جو ہے نا بیت المقدس رہا ہے. اچھا, اب آ جائیں یہ بیت کے لفظ کی طرف. بیت کہتے ہیں گھر کو, تو جب ہم بیت اللہ کہتے ہیں تو گھر کا تصور آتے ہیں, بیت المقدس کہتے ہیں تو گھر کا تصور آتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے کچھ تھوڑا اس تصور کو میں کھولنا چاہتا ہوں, قرآن مجید کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ایک مسئلہ تھا. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ حج کرنے جاتے ہیں, کوئی گیا, آپ میں سے کتنے لوگ گئے ہیں حج عمرہ جنہوں نے کیا ہو؟ آپ نے کیا, دیکھیں آپ نے بھی, دیکھیں آپ جب جاتے ہیں, آپ ادھر سے احرام باندھ کے جاتے ہیں, وہاں جا کے عمرہ کرتے ہیں, کھول دیتے ہیں, اس کے بعد پھر جب حج کے دن آتے ہیں تو پھر احرام باندھتے ہیں. جو بندہ ایسا کرتا ہے اسے قربانی کرنی پڑتی ہے. دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ احرام باندھ کے گئے, جا کے آپ نے عمرہ کیا, آپ نے احرام نہیں کھولا, اسی احرام میں رہے, اور یہاں تک کہ حج کے دن آ گئے, آپ نے جا کے اسی احرام میں حج کر لیا. یہ سارا عرصہ آپ احرام کی حالت میں رہے. سختیاں آپ پہ بہت ہوئیں, کیونکہ احرام کی سختیاں ہوتی ہیں, تو وہ ساری آپ نے شرائط پوری کی. تو یہ بھی حج ہے, اور اسے قران کہتے ہیں, اور اس میں بھی آپ کو قربانی کرنی پڑتی ہے. ایک تیسری صورت ہے, آپ رہتے ہی ان حدود میقات کے اندر ہیں, آپ کی رہائش کہاں ہے؟ میقات کے اندر ہے. اب آپ نے صرف حج کا احرام باندھنا ہے, عمرے کا احرام نہیں باندھنا ہے, آپ پہلے ہی سے میقات کے اندر ہیں. تو جو وہاں پہ اندر رہتا ہے اس پر قربانی نہیں ہے. قربانی یہ جو باہر سے جا کے کرتا ہے نا, اسے قربانی کرنی پڑتی ہے. تو یہ جو قربانی کے احکام بتائے نا, جس نے یہ حج جو ہے نا قران کیا یا دونوں علیحدہ علیحدہ کیے, اس کو جب کہا انہوں نے قربانی کرنی ہے, تو جو اس کو استثناء دیا اس کے لیے الفاظ آئے, ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. یہ جو چھوٹ ہے یہ اس کے لیے ہے, یعنی یہ جو قربانی ہے یہ اس پر واجب ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے اندر نہ رہتے ہوں. مسجد میں کسی کے اہل و عیال رہتے ہیں؟ جو ہمارا تصور ہے, مسجد ایک بلڈنگ ہے, اس کے اندر کسی کا گھر ہوتا ہے نہیں. تو قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ اس پوری حدود کو مسجد کہہ رہے ہیں. وہاں لوگوں کے گھر بھی ہیں, لوگ رہتے بھی ہیں, رہائش, وہ سارا ایریا جو ہے وہ مسجد ہے. تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے, مسجد کا مطلب بلڈنگ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ نے پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی, یعنی جہاں مرضی سجدہ کرو. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ایریا بنا دیا ہے جو مسجد حرام ہے. بلڈنگ ہو نہ ہو, یہ سارا ایریا مسجد حرام ہے. اب اس کو, اچھا ایک دوسرا لفظ ہے بیت اللہ. بیت کے ساتھ بھی, مسجد کے ساتھ بھی عمارت کا تصور آتا ہے, بیت کے ساتھ بھی آتا ہے. ثم محلها الی البیت العتیق, قربانی کے بارے میں آیا, ان کا محل جہاں جا کے انہیں ذبح کرنا ہے وہ بیت العتیق ہے. اب بیت العتیق یعنی پرانا گھر. اب یہ پرانا گھر سے بھی یعنی بڑا پرانا چلا آ رہا گھر, وہ کون سا ابھی ہم نے سمجھا؟ پہلا گھر جو بنا وہ خانہ کعبہ ہے. قربانی کہاں ہوتی ہے؟ خانہ کعبہ کے اندر نہیں, مطاف میں نہیں, اس کے آس پاس نہیں. کہاں ہوتی ہے؟ مینا میں. تو یہ بیت العتیق مینا میں, بیت العتیق تو بیت اللہ کو کہتے ہیں, بیت العتیق تو خانہ کعبہ کو کہتے ہیں. تو یہ بیت العتیق مینا تک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن مجید نے بیت العتیق کا لفظ استعمال کیا تو اس سے مراد صرف خانہ کعبہ نہیں ہے, وہ پورا رقبہ ہے. تو مسجد حرام سے مراد بھی وہ پورا رقبہ, اور بیت اللہ سے مراد بھی وہ پورا رقبہ. اگر یہ بات آپ سمجھ گئے تو اب چلیے مسجد اقصیٰ, کیونکہ سوال اٹھتا ہے نا, مسجد اقصیٰ تو حضرت عمر نے بنائی, اس میں توسیع امویوں نے کی. یہ جب اموی کہتے ہیں نا, اس کے پیچھے ایک پورا خناس ہوتا ہے. خناس یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اموی سلطنت تھی, ظاہر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بانی مبانی ہیں, تو ان کی حکومت کہاں تھی؟ شام میں تھی.
حضرت علی جو تھے وہ کوفہ میں تھے. یہ جو ان کا جو بھی ہوتی رہیں لڑائیاں تو وہ امیوں کو سمجھا جاتا ہے یہ کوئی امت سے نکلے ہوئے لوگ ہیں, وہ ایک خاص اس کے پیچھے ذہنیت ہے. تو انہوں نے بنائی تو گویا انہوں نے کوئی سیدھا کام نہیں کیا. اموی سے مراد پھر یہ ہے کہ گویا انہوں نے کوئی سیدھا کام نہیں کیا تو انہوں نے وہ مسجد بھی بنائی تو وہ کدھر سے سیدھی ہو گئی. یہ ہے اس کے پیچھے ذہنیت. تو قرآن نے جب کہا مسجد اقصیٰ تو یہ تو وہ مسجد ہو ہی نہیں سکتی, وہ تو حضرت عمر نے بہت بعد میں بنائی تھی. لیکن ابھی جو میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی تو پھر تو مسجد حرام بھی نہیں تھی, خانہ کعبہ تھا, ٹھیک ہے, وہ تو موجود تھا. باہر میدان ہے, اس میں کوئی ٹائلیں بھی نہیں لگی ہوئی تھیں, ایسے روڑے چھوڑے پڑے ہوئے تھے, بیچ میں جانور بھی گھومتے تھے جو مطاف کا ایریا ہے, اس سے باہر تو کوئی بلڈنگ ہی نہیں تھی. تو پھر مسجد حرام کس کو کہا؟ پورے ایریے کو کہا. ایسے ہی وہاں بھی ایک پورا احاطہ ہے, پورا حدود ہیں حرم کی, وہ ساری اس حدود کو مسجد جو ہے نا وہ کہا اقصیٰ. بلڈنگ ہونا کوئی ضروری بات نہیں ہے, وہ ساری حدود مسجد اقصیٰ ہیں. تو جیسے یہ بیت العتیق بھی وہ ساری حدود ہیں, اسی طرح بیت المقدس یا بیت المقدس, یہ دونوں تلفظ اس کے درست ہیں, وہ بھی وہ سارا ایریا ہے, کوئی مسجد نہیں ہے. اب یہ کلیئر ہو گیا. آگے چلیں. ایک مسئلہ یہ اٹھایا گیا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جی وہ مسجد اقصیٰ تو آسمان پر ہے, تو کم از کم اگر یہ مسجد اقصیٰ والا یہ والا اشکال دور ہو جائے تو آسمان والی بات تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید نے یہ کہا کہ مسجد اقصیٰ لے گئے, تو اس کے لیے جو فعل استعمال کیا وہ کیا کیا؟ سبحان الذی اسرا. اسرا کہتے ہیں رات کو زمین پر سفر کرنے کو. آسمان کے سفر کے لیے اسرا کا لفظ نہیں ہے, یہ فعل استعمال نہیں ہوتا. لیکن نا ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں, چل کے جانا, دوڑ کے جانا, اڑ کے جانا, فعل بدل رہے ہیں نا. تو اڑ کے جانا زمین پہ چلنے کو تو نہیں کہیں گے نا, اور چل کے جانے کو اڑنا تو نہیں کہیں گے نا. تو اسی طرح اسرا جو ہے یہ اڑنے کے لیے نہیں آتا, یہ زمین پر چلنے کے لیے آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا, میرے بندوں کو لے کے نکل جاؤ, اڑ کے جاؤ. بنی اسرائیل اڑ کے گئے تھے. حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اپنے یہ جو گھر والی بیٹیاں ہیں ان کو لے کے راتوں رات نکل جاؤ. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ لَيْلًا, رات کو لے کے جو ہے نا اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جاؤ. تو یہ اڑنا تو اس میں ہے ہی نہیں, یہ زمین پر چلنا ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کہیں زمین پر ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے, آسمان پر نہیں ہے, یہ زمین پر ہے. دوسری بات اس میں یہ سمجھ لیں کہ چلیں کوئی کہے زمین پر, کیا پتہ اب یہ والا مسئلہ حل ہو تو وہ کہیں جناب یہ مسجد اقصیٰ کشمیر میں تھی, کوئی نئی پھول چڑی چھوڑ دے. اب اس کو سمجھیں, قرآن مجید کا اپنا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے, اس میں رکھ کر چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. یہ آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت. اگلی آیت کیا ہے میں نے آپ کو سنائی تھی, وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. موسیٰ کو کتاب اللہ نے طور پہ دی, اور دی کس وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل, اس کتاب کو ہدایت کس کے لیے بنایا؟ بنی اسرائیل کے لیے. تو اس یروشلم کی وراثت اللہ نے کس کو دی تھی؟ بنی اسرائیل کو دی تھی. تو اوپر والی اور نیچے والی آیت کو جوڑیں تو بات سمجھ آئی ہے کہ وہ گھر کہاں ہے, مسجد اقصیٰ کہاں ہے, جو بنی اسرائیل کا قبلہ ہے, جو بنی اسرائیل کی مسجد ہے. اچھا اب یہ مسجد کے لفظ کو نوٹ کریں. یہودی کہتے ہیں وہ ہیکل سلیمانی ہے. وہ کیا ہے؟ ہیکل سلیمانی ہے. عیسائی ہو سکتے ہیں کہیں کہ وہ سلیمان علیہ السلام نے چرچ بنایا تھا. مسلمانوں کو کیا کہنا چاہیے؟ ہیکل کہنا چاہیے یا مسجد کہنا چاہیے؟ مسجد کہنا چاہیے. یہ تو ان کے وہ ہیکل کہتے ہیں نا, یا گرجا کہیں, ہم کیا کہیں؟ ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ہمیں مسجد کہنا چاہیے. آگے پڑھیں. اس کی یہ آیت نمبر 7 ہے. یعنی اصل میں آگے ان کی تاریخ آئی ہے, وقت اب تھوڑا ہے, میں وہ سارا ویسے پہلے بیان کر چکا ہوں, وہ آپ کو اگر یاد نہیں ہے تو چلیں یاد کر لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ شہر انہیں جب ملا ہے تو اس کے بعد بخت نصر نے چھین لیا ان سے. یہ پہلی دفعہ ان سے چھینا, پھر دوبارہ بنایا ہے حضرت عزیر علیہ السلام نے, تو اس کے بعد پھر ان سے چھینا رومیوں کے ہاتھوں. تو جب رومیوں نے ان پر حملہ کیا, اس کو قرآن مجید نے جس طرح بیان کیا, وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ,
تاکہ وہ دوبارہ داخل ہو جائیں مسجد میں جیسے کہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ کون داخل ہوا؟ بخت نصر. یہ دوسری دفعہ کون داخل ہوا؟ رومی داخل ہوئے. کس میں داخل ہوئے؟ مسجد میں. تو کیا مسجد تھی؟ وہی حدود حرم، وہ مقدس جگہ، وہ مبارک سرزمین، اس میں آ کے وہ حملہ آور ہو کر اس کی گلیوں میں گھس جائیں. اوپر آیت آ گئی ہے گلیوں میں گھس گئے، تو وہ اس سارے ایریے کو مسجد کہا گیا ہے. اب وہ مسجد وہاں عمارت کی صورت میں ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب وہ اس ایریے میں گھس گئے تو وہ اس مسجد میں گھس گئے. تو اس سے بھی یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہاں اوپر جسے مسجد اقصیٰ کہا وہ وہی ہے جس میں بخت نصر داخل ہوا تھا، وہ وہی ہے کہ جس میں ٹائٹس رومی داخل ہوا تھا، وہی ہے جس میں جا کے اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کی ہے. اور انبیاء کی امامت کیوں کی ہے؟ کہ وہ یہاں پہ اس مسئلے پہ کھڑے ہوتے رہے. آج اس مسئلے پہ محمد کھڑے ہوئے ہیں اور سارے ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم السلام. تو یہ در حقیقت اس بات کی علامت ہے کہ اب یہ مسلح محمد الرسول اللہ کا ہے. ان کو تفویض ہو گیا اللہ کی طرف سے، سارے نبیوں نے مان لیا ہے. اب آخری بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ جتنے بھی ہمارے دانشور ہیں یہ حق ثابت کس کا کرتے ہیں؟ یہودیوں کا کرتے ہیں. مسلمانوں نے یہودیوں سے نہیں لیا ہے، مسلمانوں نے عیسائیوں سے لیا ہے. یہ تاریخ کو چکر دے جاتے ہیں آپ کو. یہودیوں کو یہاں سے نکالا کس نے؟ مشرکین نے نکالا تھا، رومی مشرک تھے انہوں نے نکالا. اور انہیں نکالنے کے 230 سال کے بعد سارے کے سارے عیسائی ہو گئے. اور انہوں نے کہا آج کے بعد تو یہودی یہاں آ بھی نہیں سکتا، کیونکہ انہوں نے ہمارے رسول کو سولی دی تھی تو ہم اسے یہاں پہ آنے دیں گے؟ نکالو باہر ان کو. ذلیل ترین حالت میں رکھا ہے یہودیوں کو. وہ حق بھی بنتا تھا ان کا کہ انہوں نے کیا نہیں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کے ساتھ، اصحاب الاخدود کے ساتھ. یہ یہودیوں نے ان کو جلایا تھا نہ زندہ. لہٰذا پھر انہوں نے چن کے بدلے لیے یہودیوں سے، عیسائیوں نے. تو حضرت عمر نے جا کے جب بیت المقدس فتح کیا ہے یا مقدس، تو کس کے پاس تھی چابیاں؟ یہودیوں کے پاس تھی یا عیسائیوں کے پاس تھی. اور انہوں نے لڑے بغیر حضرت عمر کے حوالے کی. کیوں کی؟ نشانیاں. حضرت عمر کی نشانیاں دیکھ کے. عیسائیوں میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے حضور کو بچپن میں پہچان لیا تھا. عیسائیوں میں وہ بھی تھے کہ جنہوں نے حضرت سلمان فارسی کو بتایا تھا کہ وہ کھجوروں کی سرزمین چلے جاؤ، میرا علم بتاتا ہے کہ وہاں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے. عیسائیوں میں وہ بھی تھے جو قرآن سنتے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے. تو انہوں نے جب حضرت عمر کو دیکھا تو انہوں نے کہا جی آپ لے لیجیے. انہوں نے آفر کی یہ گرجا ہے، آئیں ہماری مسجد ہے، آپ اس میں نماز پڑھیں. حضرت عمر نے فرمایا نہیں، میں نے اگر یہاں نماز پڑھی تو لوگ اسے مسجد بنا دیں گے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے عبادت خانے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو. انہوں نے ایک علیحدہ جگہ پہ مسجد بنائی، اسے پہلے مسجد عمر کہتے تھے، بعد میں اس کا نام مسجد اقصیٰ پڑ گیا. آج ہم اسے مسجد اقصیٰ کہتے ہیں. اس لیے کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ اس وقت تو تھی نہیں، تو وہ مسجد عمر ہے جسے آج ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں. قرآن نے جس کو مسجد اقصیٰ کہا وہ پورا ایریا ہے جس میں وہ گنبد صخرہ بھی آ جائے گا، جس میں یہ والی حضرت عمر والی مسجد اقصیٰ بھی آ جائے گی، جس میں وہ جو دیوار گریہ ہے وہ بھی آ جائے گی، بیت اللحم بھی آ جائے گا. یہ سارا ایریا قرآن کا مسجد اقصیٰ ہے. اور حضرت عمر کی مسجد اقصیٰ وہ تو چھوٹی سی ہے، اس کے مقابلے میں بہت کم جگہ اس نے گھیری ہوئی ہے. تو وہ ٹھیک ہے بعد میں بنی. قرآن نے جسے مسجد اقصیٰ کہا وہ پہلے سے موجود ہے. تو ایک بات یہ ہمارے سامنے آ گئی، مسجد اقصیٰ والا مسئلہ بھی حل ہو گیا، قبلہ اول والا مسئلہ بھی حل ہو گیا، بیت والا مسئلہ بھی حل ہو گیا. تو اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ مسلمانوں نے لیا عیسائیوں سے، یہودیوں سے لیا نہیں. عیسائیوں نے مسلمانوں سے لکھوایا کہ یہاں کوئی یہودی نہیں رہ سکتا. انہوں نے بغیر لڑے دیا تھا، شرطیں طے ہوئیں. اس میں یہ عیسائیوں نے مسلمانوں کے اوپر شرط لگائی کہ یہاں آ نہیں سکتے. حضرت عمر نے اتنی اجازت دلوائی ان کو کہ چلیں ہم انہیں رہائش نہیں دیں گے، یہاں وزٹ کریں، اپنے یہاں پہ آئیں جائیں، زیارت کریں، واپس چلے جائیں. ان کا بھی ہے. تو حضرت عمر نے منع نہیں کیا کہ وہ آ سکتے ہیں یہاں پہ. یہ چھوٹ ان کو یہودیوں کو لے کے کس نے دی؟ حضرت عمر نے لے کے دی. عیسائی یہ چھوٹ دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. باقی تاریخی طور پر میں آپ کو بتاؤں عیسائیوں نے یہودیوں کو اتنا مارا ہوا تھا کہ جس جگہ بھی مسلمانوں اور عیسائیوں کی لڑائی ہوئی ہے وہاں یہودیوں نے ہر جگہ مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے. یہ بات ہم چھپاتے ہیں لیکن یہ ایک تاریخ ہے. طارق بن زیاد کو سب سے بڑی سپورٹ یہودیوں سے ملی تھی.
اندر کے راستے سارے یہودیوں نے بتائے تھے عیسائیوں کے خلاف، کیونکہ عیسائیوں نے ان کو ظلم ان کے اوپر بہت کیا تھا، سڑے ہوئے تھے یہودی عیسائیوں کے اوپر، تو مسلمانوں کو انہوں نے اپنے لیے غنیمت جانا۔ بن گوریان پہلا وزیر اعظم ہے ان کا، اسرائیل کا، اس نے یہ بات کہی، آن دا ریکارڈ موجود ہے کہ گولڈن ایرا آف آور ڈایاسپورا واز مسلم اسپین، جب مسلمان اسپین کے اوپر حکمران تھے، یہ ہمارے انتشار کے دور کا سنہری دور ہے۔ تو مسلمانوں نے یہودیوں کو نہیں مارا پیٹا، یہودیوں کو جو بھی مار پڑی ہے وہ عیسائیوں کے ہاتھوں پڑی ہے، اور ہٹلر بھی عیسائی تھا جس نے بقولون کے 60 لاکھ مارے ہیں۔ مسلمانوں نے یہودیوں کو بچایا ہے، ہر جگہ بچایا ہے، اور یہودیوں نے بلکہ وزارتیں دی ہیں، مسلمانوں کی حکومتوں میں یہودی وزیر بھی رہے ہیں۔ تو یہ اعتراض غلط، ہم نے ان سے چھینا نہیں اور ہم نے ان کو مارا نہیں، تشدد نہیں کیا، البتہ وہ اس کے حقدار نہیں کہ ہم انہیں دے دیں۔ یہ ہوا کب؟ یہ تو پھر اب لمبی ایک اور کہانی ہے، بس آپ یہ سمجھیں آج کا عیسائی نہ عیسائی ہے، نہ آج کا یہودی یہودی ہے۔ آج جو یہودی بنے ہوئے ہیں یہ ان کا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سامی النسل بھی نہیں ہے، یہ اشکنازی یہودی کہلاتے ہیں، یہ 13th ٹرائب کہلاتا ہے، خزارین ہیں یہ۔ اچھا، جب خزارین کا لفظ آئے گا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ برطانوی بھی خزارین ہیں، جو جنہیں وائٹ اینگلو سیکسن کہتے ہیں یہ بھی خزارین ہیں۔ یہ جو خزارین ہیں کون سے؟ اشکنازی، انہوں نے عیسائیت کے اندر تبدیلی کر کے پروٹیسٹنٹ فرقہ کھڑا کیا، اور وہ جو گورے رنگ والا عیسائی تھا اس نے وہ یعنی وہ پروٹیسٹنٹ ہو گیا، تو اب انہیں کہتے ہیں وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ۔ یہ برطانوی ہیں، یہی آسٹریلیا گئے ہیں، یہی نیوزی لینڈ گئے ہیں، یہی جنوبی افریقہ گئے ہیں، یہ امریکہ میں ہیں، یہ انہی کی حکومت، اور تل ابیب میں بھی یہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کہنے کو ایک مذہبی اقلیت ہے، یہ مذہبی اقلیت نہیں ہے، یہ دنیا کے اوپر یاجوج ماجوج ہیں جو قابض ہو گئے ہیں، انہوں نے ہی جا کے تل ابیب کے اوپر بھی قبضہ کر لیا ہے، اور کہہ رہے ہیں ہم یہودی ہیں، یہ یہودی نہیں ہیں۔ اور اب یہ بات بہت کھل گئی ہے کہ یہودی ان کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ شامل ہو کے جو دوسری کمیونٹی مظاہرے کر رہی ہے وہ یہودی ہیں، اور ان کے خلاف کر رہی ہے کہ ہمارے نام کے اوپر یہ ظلم کا بازار گرم نہ کرو، تم ہم میں سے نہیں ہو، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ یہ پلاٹ آپ کا نہیں ہے، یہ پلاٹ جو ہے نا وہ فلانے خان کا ہے، اور چھوڑو، نکلو یہاں سے، آپ کو زبردستی نکال کے خود قبضہ کر کے بیٹھ جاؤں، نام کسی اور کے پہ ہتھیاؤں اور دے کسی اور کو دوں۔ یہ کیا برطانیہ نے۔ بہرحال دیکھیں جی، جو ختم نبوت کا ایک تقاضا بھی باقی ہے وہ کیا ہے؟ اس دنیا کے خاتمے سے قبل جیسے ابراہیم کے دین کو آ کے محمد رسول اللہ نے تر و تازہ کر دیا تھا، زندہ کر دیا تھا، اس کی باغ و بہار کر دی تھی، ایسے ہی دنیا کے خاتمے سے پہلے اس دین کا ہر مخالف ختم ہوگا، اور ایک دفعہ پھر ابراہیمی دین پوری آب و تاب کے ساتھ جو ہے جلوہ گر ہوگا۔ یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یہ ہونا ہے۔ جب یہ ہوگا تو بیت المقدس فتح کون سے لوگ کریں گے؟ کرنا فتح پڑے گا، اس کے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا۔ کون فتح کرے گا؟ حدیث میں آتا ہے خراسان سے ایک فوج نکلے گی، سر ہی سر ہوں گے، ویسے اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں، کالے جھنڈے ہوں گے یہ معنی بھی کیا گیا ہے، کالی پگڑیاں ہوں گی یہ بھی معنی کیا گیا، میں کہتا ہوں سر ہی سر ہوں گے، کیونکہ وہ جو ہے نا اصل میں اس میں الفاظ ہے، ان کی علامت کالی، مطلب یہ ہوتا ہے سواد اعظم جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا، یہ اسود سے بنا ہے، کالے سے، کہ جہاں نوجوان بہت سارے جمع ہوں، سر ہی سر نظر آ رہے ہوں، تو گویا کالا کالا ہو جاتا ہے سب، اکثریت کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، تو گویا سر ہی سر ہوں گے، بہت بڑا جتھا ہوگا جو جا رہا ہوگا، انہیں کوئی طاقت روک نہیں سکے گی جب تک کہ وہ اپنے جھنڈے جا کے ایلیا میں گاڑ نہ دیں۔ ایلیا بیت المقدس کا پرانا نام۔ تو فتح حضور نے بتایا بیت المقدس فتح کرنے والے مشرق سے آئیں گے۔ آج ان حدیثوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، میں آپ کے سامنے پوری جرم کو جو ہے نا ہمت کر کے پیش کر رہا ہوں، کیوں؟ یہ میں آپ کو بتاؤں، جب مشکل حالات آتے ہیں بڑے بڑے کو ایمان ڈگمگا جاتا ہے، پیشن گوئیوں سے یقین اٹھ جاتا ہے۔ غزوہ احزاب میں جب مشکل صورتحال بنی تو اس کو جب منافقین نے دیکھا تو انہوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا،
اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹے وعدے کیے تھے. اور جب سچے لوگوں نے دیکھا اس کیفیت کو تو انہوں نے کہا ہاذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، ہم سے تو اللہ اور رسول نے اسی کا وعدہ کیا تھا. اسی طرح آج اللہ نے اقوام مغرب کو طاقت دے دی، قوت دے دی، اتنی دے دی ہے کہ مسلمان بے بس ہو گئے. یہ ویسے جذباتی باتیں ہیں کہ چڑھ جاؤ دوڑ جاؤ، آپ سارے مسلمان مل کے بھی چڑھ جائیں اس وقت تو اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. 67 میں چڑھ گئے تھے، مار کھائی ہے. 73 میں چڑھے، مار کھائی ہے. سارے عرب مل کے اور کٹ کھا کے واپس آئیں. پاکستان چڑھ جائے، بھائی کدھر سے چڑھے مجھے بتائیں. یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اپنے ملک سے دور جا کے جب آپ نے جنگ لڑنی ہو بڑی مضبوط نیوی درکار ہوتی ہے، اس کے بغیر آپ دوسرے دور جا کے جنگ نہیں. اپنی سرحد کا دفاع کرنا اور بات ہے، کسی ملک پر حملہ آور ہونا دوسری بات ہے. جب تک آپ کی نیوی نہ ہو، اور آج نیوی جس کے بیری بیڑے ہوں، جس کے اوپر سے ہوائی جہاز اڑتے ہوں، ہمارے پاس تو کوئی جہاز ہی نہیں ہے جس سے جہاز اڑے. ہیلی کاپٹر میں بیٹھ لیتا ہے لیکن جٹ طیارے اڑے ایسا تو کوئی ہمارے پاس ایئر کرافٹ کیریئر موجود ہی نہیں ہے. تو ہماری نیوی بیچاری وہ کتنے جائے گی؟ اس کے تو وہ اپنے ہی دھوئیں میں ڈوب جائے گی. ہم سے اپنی فوجیں بنگلہ دیش نہیں پہنچائی جا سکیں تو یروشلم پہنچائیں گے. ہم شاہرگ نہیں چھڑا سکے 70 سالوں میں انڈیا سے یہ ساتھ جڑی ہوئی تو جا کے بیت المقدس آج فتح کریں گے. ابھی وہ وقت نہیں ہے. آج مسلمان جس حالت میں اس میں یہ ممکن نہیں ہے، بے بسی ہے. اس بے بسی کو دیکھ کے پھر لوگ ابھی حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں ایک وقت آئے گا یہ فوجیں جائیں گی، یہ فتح کریں گی، تو جو حقیقت پسند لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اے دیکھو اے پاگل ویکھ، یہ کہاں ہوگا؟ ہے ہاتا لما توعدون، کہاں ہو سکتا ہے، کہاں ہو سکتا ہے، کیا وعدے کر رہے ہیں یہ بے وقوف مولوی، تم سے نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. حدیث میں آتے ہیں یہ جو آخری زمانہ ہوگا اس میں ایسے ایسے فتنے اٹھیں گے اور پے بپے اٹھیں گے کہ جیسے تسبیح کا وہ کھل جائے، وہ دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے یک بارگی گرتے ہیں، اس طرح پے بپے فتنے اٹھیں گے. اور ایک آدمی صبح مسلمان ہوگا شام تک کافر ہو چکا ہوگا، اور اگر شام کو مسلمان تھا تو صبح تک کافر ہو چکا ہوگا. ظاہر ہے رات جو سوشل میڈیا پہ پھر اس طرح کی جو ہے نا وہ تھیسس پڑے گا تو صبح تک تو وہ پھر کہے گا بیت المقدس ان کا، صبح تک کہے گا کہاں اللہ مدد دے سکتا ہے، تو مایوسی ہی تو کفر ہے. تو ہم حالات کو دیکھ کر یہ نہیں کہتے کہ ادھر سے فوجیں جائیں گی. ہم اس لیے مانتے ہیں یہ بات، آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں، حالات دیکھ کر نہیں مانتے، آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں کہ یہ خبر اس نے دی ہے جس نے ہمیں اللہ کے بارے میں بتایا ہے، یہ خبر اس نے دی ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں بتایا ہے. تو ہم اگر ان باتوں کو مان رہے ہیں تو اس کو کیوں نہ مانیں؟ تو ہم تو اس لیے مان رہے ہیں. نظر ہمیں نہیں آتا، ہمیں بھی نہیں آتا، نہیں آتا تو ہمیں بہت کچھ نظر نہیں آتا ہے، فرشتے نظر نہیں آتے، ہم مانتے ہیں. ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا تجربہ نہیں ہے لیکن ہم مانتے ہیں کہ جی اٹھیں گے. ہم نے جنت دیکھی نہ دوزخ دیکھی لیکن ہم مانتے ہیں کہ ایسا ہوگا. تو جس نے یہ سب کچھ بتایا اسی نے یہ بھی بتایا کہ یہ بھی ہوگا، تو ہم کیوں نہ مانیں؟ ہم مانیں گے. آپ کو نہیں نظر آتا تو نہ نظر آئے. تو اس وقت بھی بہت سو کو نہیں نظر آتا تھا تو ہو گیا، پھر اب بھی ہو جائے گا انشاءاللہ اور لازمی ہوگا. اور یہ پتہ ہے یہاں سے فوجیں جانا کیوں ضروری ہے؟ ایک اور بات بھی ہے. یہ جب ترکوں کے قبضے میں تھا، یعنی امت مسلمہ کے قبضے میں تھا، ترکوں سے چھینا تھا کس نے؟ انگریزوں نے. اور انگریزوں کی جو فوج تھی اس میں شامل کون تھا؟ ہاں جی، اس میں ہندوستان کے مسلمان فوجی بھی شامل تھے اور پنجاب کے بڑی تعداد میں تھے. اس کا ایک سبب ہے، پنجاب میں رنجیت سنگھ تھا، وہ بہت ظالم انسان تھا. انگریز نے آ کے رنجیت سنگھ سے نجات دی تو یہاں پہ گویا مسلمانوں نے پنجاب کے لیے انگریز موسن بن کے آیا. تو کہتے ہیں نا پنجابی غلام ہو گئے. یہ اس کی ایک وجہ ہے کہ یہاں انگریز نے آ کے سانس لینے کا موقع فراہم کیا مسلمانوں کو، نہیں تو اس نے تو ہمیں مصیبت پہ چڑھایا ہوا تھا رنجیت سنگھ نے. اس پورے خطے میں کشمیر، پنجاب، یہ پوٹھوار، ہری پور، یہ سارا یہ جو یہ کوہاٹ وغیرہ یہ سارے رنجیت سنگھ کے اس میں تھے. سارے فوجی یہاں سے بھرتی ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ انگریز نے آ کے ایک طرح کا احسان کیا تھا.
تو یہی گئے تھے جنہوں نے جا کے پھر انگریز کو فتح کر کے دیا تھا یروشلم. تو لینا قرض کس پر ہے؟ قرض بھی انہی کے اوپر ہے. اور یہیں سے وہ فوجیں جائیں گی جو جا کے اسے فتح بھی کریں گی. لیکن ابھی جو حالات ہیں وہ کچھ اور ہیں. ان حالات کو اللہ یعنی کچھ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر، تو کوئی رگڑے چڑھیں گے جس سے گند صاف ہوگا. وہ 99 کمپنیوں والے کوئی امریکہ کی طرف بھاگیں گے، کوئی باجوے شاجویوں سے جان چھوٹے گی، کوئی حلالی حرامی کی تمیز ہوگی، خبیث طیب چھانٹے جائیں گے. اور اس کے بعد ہوگا، ابھی نہیں ہوگا. آپ اس سے توقع رکھیں جو ابھی سیٹ اپ ہے اس سے ہو جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا. پہلے چھانٹی ہوتی ہے، اللہ کی سنت ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. اللہ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والوں کو چھوڑ دے اس حال میں جس پر کہ تم ہو. حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ طیب کو چھانٹ کر خبیث سے علیحدہ نہ کر دے. تو چھانٹی کیسے ہوگی؟ یہی حالات بنیں گے. کوئی کہے گا یہ نہیں ہو سکتا، چھانٹی ہو رہی ہے. کوئی کہے گا ہوگا، چھانٹی ہو رہی ہے. تو یہ چھانٹی ہو جائے گی جب طیب ایک طرف ہو جائیں گے، خبیث ایک طرف ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ہمت بھی دے گا، جرت بھی دے گا، مدد بھی کرے گا، حالات بھی بنائے گا، اور یہی فوجیں جا کے اس کو فتح بھی کریں گی. اس کے لیے آپ جو ہے نا اب سمجھ لیں، آخری بات ہے کرنے کا کام. پہلا کام یہ ہے، اب خبیث کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو طیب بنانا ہوگا. بے نمازی خبیث، حرام خور خبیث، اللہ کا حکم توڑنے والا خبیث. اب آپ سوچیں، اللہ نے حکم دیا سود چھوڑ دو، وہ ہم نہیں چھوڑتے، اور بیت المقدس چھوڑانے جا رہے ہیں، اللہ مدد کرے گا؟ اللہ نے کہا بے حیائی چھوڑ دو، وہ ہم نہیں چھوڑتے، اور ہم فلسطینیوں کو چھوڑانے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ مدد کرے گا؟ پھر آپ سوچیں، یہ جو خیر امت کا میں نے آپ کو کہانی سنائی، یہ جب خیر امت ہو تو اس کا کوئی ذمہ داری، منصب کی کوئی ذمہ داری بھی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ میں نے بتایا کیوں خیر امت ہو، وہ میراث نبوت بانٹ رہے ہو تو اس لیے ہو. تو یہ میراث نبوت ہم بانٹ رہے ہیں یا چھپائے ہوئے ہیں؟ چھپائے ہوئے ہیں. تو مدد آئے گی. ہم اللہ کے مجرم ہیں، اس لیے یہودی ہمیں پیٹ رہے ہیں، اس لیے عیسائی ہم پر بالادست ہو گئے ہیں کہ جب اللہ کے دین کو پیٹ دکھاؤ گے پھر اللہ اسی طرح دشمن تم پر چڑھا لائے گا جیسے پہلے یہودیوں پہ چڑھا کے لایا تھا. اسی لیے اقبال نے کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو اب کرنے کا اصل کام یہ ہے میرے بھائیو کہ ہم واپس قرآن کی طرف آئیں، اللہ سے تجدید عہد کریں کہ آج کے بعد اللہ میں جانتے بوجھتے تیری نافرمانی نہیں کروں گا. یہ لوگ جب اکٹھے ہو کے دعا کریں گے تو اس دعا میں بھی کوئی وزن ہوگا، برکت ہوگی. یہ ان کا خون زمین پہ گرے گا تو وہ یہ قربانی رنگ بھی لائے گی. اور یہ اگر نعرہ تکبیر بلند کریں گے تو اس نعرہ تکبیر کا کسی کے اوپر روب بھی پڑے گا. یہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا روب ہمارے دلوں میں پیدا کر دے گا جیسے کہ پیدا ہوا ہے. تو پہلے صحیح سمت جو ہے نا اپنا رخ قبلے کی طرف کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف مڑنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں آتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف. یہ یہودی تمہارے دشمن، یہ ہندو تمہارے دشمن، یہ سارا کفر تمہارا دشمن. بچنا ہے تو دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کے پاس، دوڑ کے پہنچ جاؤ. جیسے وہ ہوتا ہے نا چیل وغیرہ پڑتی ہے مرغی کو، بچوں کو، تو دوڑ کے اڑ کے پہنچتے ہیں مرغی کے پروں تلے. تو تم کس کے پروں تلے جا کے پناہ لوگے؟ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، تم اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں پاؤ گے. ایک اللہ ہی کے پاس تمہاری پناہ گاہ ہے، تو اس کی طرف دوڑو، بھاگو اس کی طرف. اور بھاگنے کا مطلب ہے اس کے ساتھ اپنا عہد مضبوط کرو، اور جو کیا ہے اسے پورا کرو. اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تم میرا وعدہ پورا کرو، میں جو مدد کا وعدہ تمہارے ساتھ ہے وہ میں پورا کروں گا. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.